अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए एम ए राहत की जुर्म और सज़ा पर मबनी एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है एक पालिश जुर्म। तो आइए शुरू करते हैं। हुसैनाबाद थाने के इंचार्ज बाबर अली को फ़ोन मौसूल हुआ। एक निस्वानी आवाज़ थी, घबराई हुई, रोती हुई। जल्दी आइए प्लीज़, मेरे चचा जान। आवाज़ सिसकियों में डूब गई। कौन है आप बीबी? क्या हुआ आपके चचा जान को? किसे फ़ोन किया है आपने? बाबर अली ने नर्म और हमदर्द लहजे में पूछा। कत्ल हो गए हैं वो, इन्हें गोलियां मारकर। आवाज़ रुकी, फिर कहा गया, क्या ये पुलिस स्टेशन है? जी हाँ, मैं थाना इंचार्ज बोल रहा हूँ। किसने गोली मारी है आपके चचा जान को? बाबर अली ने पूछा। आप आ जाइए, फ़ौरन आ जाइए। पता बताइए, बाबर अली ने कहा और रोती हुई आवाज़ ने पता बताया। जिस घर की निशानदेही की गई थी वो एक दौलतमंद शख्स हैदर अली का था। बाबर अली ने मोबाइल तैयार कराई और अपने लोगों को लेकर चल पड़ा। फ़ोन मकतूल की भतीजी साइमा नादिर अली ने किया था, जिसकी हालत इस वक्त काफ़ी बिगड़ी हुई थी। मौका वारदात पर सेठ हैदर अली की लाश उसके बिस्तर पर पड़ी हुई थी। इसको 3 गोलियां मारी गई थीं। एक गोली सर, एक गर्दन और एक सीने में लगी थी। बाबर अली ने इब्तिदाई कार्रवाई के बाद मकतूल की भतीजी साइमा से पूछा, हैदर अली आपके चचा थे? जी, सगे चचा। वही मेरे बाप भी थे। आप यहीं रहती हैं? नहीं, मेरा घर ताजनगर में है, जहाँ मैं अपने शौहर के साथ रहती हूँ। लेकिन मैं ज़्यादातर चचा जान के यहीं होती हूँ, क्योंकि चची जान की मौत के बाद वो तन्हा हो गए थे। आपके शौहर कहाँ हैं? वो और शाहिद शहर से बाहर कारोबारी सिलसिले में गए हैं। कहाँ? भालगरी में मेरे शौहर ने फिश फार्म बनाया है। इसकी देखभाल के लिए शाहिद और वो साथ जाते रहते हैं। अभी वहाँ काम हो रहा है, साइमा ने बताया। शाहिद कौन है? मेरा भाई है, मुझसे 1 साल छोटा है। वो कहाँ रहता है? यहीं, चचा जान के पास। चचा जान ही हमारे सब कुछ हैं। उन्होंने ही हम दोनों को पाला था और उन्होंने ही मेरी शादी की थी। आपके शौहर का क्या नाम है? नादिर खान। इस तफसील के बाद बाबर अली ने मज़ीद मालूमात हासिल की। मकतूल की भतीजी साइमा अपने चचा के पास आई हुई थी। इसका शौहर इसके भाई के साथ फिश फार्म गया हुआ था। वो अपने कमरे में बेखबर सोई हुई थी कि अचानक उसे फायरिंग की आवाज़ सुनाई थी। इसे यूं लगा जैसे फायरिंग की आवाज़ चचा के कमरे से आई हो, जो ज़्यादा दूर नहीं था। वो तेज़ी से उठकर चचा के कमरे की तरफ भागी और कमरे में दाखिल हो गई। चचा के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। अंदर दाखिल होकर उसने मध्यम रोशनी में देखा कि चचा जान खून में लथपथ पड़े हैं। इनके जिस्म से खून निकल रहा था। लिबास और बिस्तर खून से तर हो चुका था। साइमा हिचकियों के दौरान ये सब कुछ बता रही थी। आपने किसी को कमरे से निकलते हुए नहीं देखा या आसपास कोई नजर आया हो? नहीं। घर में इस वक्त आपके अलावा और कौन कौन था? बस मुलाजिम फजलू, मगर वो अपने क्वार्टर में था। कहाँ है फजलू? बाबर अली ने पूछा और दुबला पतला सेमा हुआ नौकर फजलू आगे आ गया। मैं हूँ जनाब फजलू, फजलू बोला। गोलियों की आवाज़ मैंने भी सुनी थी सरकार। फिर जब साइमा बीबी की चीख सुनाई दी तो मैं भागा भागा आया और वो अंगूठे से आंखें पोंछने लगा। इस घर में और कौन हो रहता है साइमा साहिबा? मुस्तकिल तो सिर्फ 3 अफराद, चचा, भाई शाहिद और ये फजलू। लेकिन दिन के वक्त 2 आदमी और होते हैं। वो कौन हैं? ड्राइवर जावेद खान और हमीद माली। ड्राइवर सिर्फ दिन में होता है? जी हाँ। ठीक है, बाबर अली ने कहा और ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी गई। इस दौरान ड्राइवर और माली भी आ गए और इनसे पूछगछ की गई, लेकिन इनसे कोई ख़ास बात मालूम नहीं हो सकी। कत्ल की इस वारदात की वजह नामालूम थी। कातिल हैदर अली को कत्ल करके भाग गया था। इसने वहाँ से कोई चीज़ नहीं उठाई थी। इस तरह ये चोरी डकैती की भी वारदात नहीं थी। कातिल का मकसद सिर्फ हैदर अली को कत्ल करना था।
دن کے 12 بجے نادر خان واپس آ گیا، لیکن شاہد اس کے ساتھ نہیں تھا، وہ اکیلا ہی آیا تھا۔ یہ اطلاع پا کر اسے سکتہ سا ہو گیا۔ پھر اس نے شاہد کے بارے میں پوچھا، شاہد کہاں ہے؟ وہ تو آپ کے ساتھ ہی گیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ واپس نہیں آیا؟ نادر نے حیرت سے کہا۔ نہیں۔ بعد میں بابر علی کو نادر نے بتایا، ہم دونوں کل دوپہر کو یہاں سے ساتھ گئے تھے پھالگری میں۔ میں نے ایک فش فارم بنایا ہے جہاں میں جاتا رہتا ہوں، ابھی وہاں کام ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی میرے ساتھ شاہد بھی جاتا ہے، کل بھی وہ میرے ساتھ گیا تھا، لیکن وہ رات کو فارم پر میرے ساتھ نہیں رکا، وہ واپس آ گیا تھا۔ لیکن وہ یہاں تو نہیں آیا، جبکہ آپ کی مسز نے بتایا کہ آپ دونوں ساتھ ہی آئیں گے۔ حیرت ہے، وہ مجھ سے یہی کہہ کر آیا تھا کہ وہ گھر جا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں وہ کہاں جا سکتا ہے؟ مجھے اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں، لیکن ہے عجیب بات، اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں۔ اس بارے میں سائمہ بھی کچھ نہیں بتا سکی۔ ویسے بھی اس کی حالت کافی خراب تھی، آنکھیں رو رو کر سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، شاید گھر نہیں آیا۔ خیر، آپ اس بارے میں ان لوگوں سے پوچھئے جو ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ مزید گفتگو سے پتہ چلا کہ حیدر علی ایک نفیس اور سلجھو انسان تھا، اس کی کسی سے معمولی سی بھی رنجش نہیں تھی۔ نادر نے پریشانی سے کہا، ہم پر تو یہ ناگہانی آفت آئی ہے۔ چچا جان کی موت ناقابل یقین ہے، ان کی صحت بھی شاندار تھی، اب شاہد کے بارے میں بھی تشویش ہو گئی ہے، وہ بتائے بغیر کبھی باہر نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، میں اب چلتا ہوں، آپ عزیز و اقارب اور شاہد کے دوستوں میں سے تلاش کیجیے، اور جیسے ہی وہ آئے یا اس کے بارے میں کوئی اطلاع ملے مجھے فوراً بتائیے۔ شام تک شاہد کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی، لیکن مغرب سے کچھ پہلے ایک نوجوان تھانے میں بابر علی کے پاس پہنچ گیا۔ میرا نام شاہد ہے، میں حیدر علی کا بھتیجا ہوں جنہیں ان کے گھر میں قتل کر دیا گیا ہے۔ اچھا، آپ کی تو صبح سے تلاش جاری ہے، کہاں تھے آپ؟ پولیس کو آپ کا بیان لینا ہے۔ جی سر، میں بیان دینے کے لیے ہی آیا ہوں، اس نے کہا اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر رومال میں لپٹی ہوئی کوئی چیز نکال کر انسپکٹر بابر علی کے سامنے رکھ دی۔ یہ ریوالور ہے، وہ ریوالور جس سے آج میرے چچا کا خون ہوا ہے۔ یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ کیا آپ اپنے چچا کے قاتل کو جانتے ہیں؟ جی ہاں، میں جانتا ہوں، کیونکہ ان کا قاتل میں خود ہوں۔ کیا؟ حیرت سے بابر علی کا منہ کھل گیا۔ آپ ہوش و حواس میں تو ہیں نا؟ جی، میں مکمل ہوش و حواس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے چچا کو میں نے خود قتل کیا ہے، اسی ریوالور سے میں نے انہیں مارا ہے اور اس پر میری انگلیوں کے نشانات موجود ہیں۔ لیکن آپ تو اپنے بہنوئی کے ساتھ ان کے فارم ہاؤس پر گئے تھے۔ ہاں، لیکن میں وہاں سے چلا آیا تھا اور پھر میں نے صبح کو اپنے چچا کا خون کر دیا۔ لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بابر علی نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ان کو ہلاک کر کے ان کی جائیداد اور کاروبار پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، شاہد نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا یہ بے وقوفی نہیں؟ تمہارے اور تمہاری بہن کے بارے میں اب تک مجھے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ چچا کی موت کے بعد آپ دونوں ہی ان کی دولت کے وارث تھے، پھر آپ کو اپنے چچا کو قتل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ میں نے بڑی مشکل زندگی بسر کی ہے، چچا بے حد کنجوس تھے، میری کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی، ان کی صحت بھی شاندار تھی اور دور دور تک ان کی موت کے آثار نہیں تھے۔ مجھے ان کی دولت حاصل کر کے اپنی شاندار زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب آپ کو کیا ہوا؟ کون سی چیز نے آپ کو اعتراف جرم پر مجبور کیا؟ میرے ضمیر نے۔ اس جرم کے ارتکاب کے بعد میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار رہا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے چچا کی روح میرے ارد گرد منڈلا رہی ہے، وہ مجھ سے ایک ہی سوال کر رہی ہے، کیوں؟ شاہد کیوں؟ میرا ضمیر مجھے مسلسل ملامت کر رہا ہے، میں اپنے اعصاب پر اس گناہ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں خود کو قانون کے حوالے کر دوں اور اپنے جرم کا اعتراف کر لوں۔ بابر علی کو حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی، تاہم یہ انوکھی بات بھی نہیں تھی۔
اکثر جرائم جذبات کے ہاتھوں عارضی طور پر مفلوج ہو کر کیے جاتے ہیں، پھر ضمیر کی عدالت انہیں معاف نہیں کرتی۔ آخرکار بابر علی نے کہا، ٹھیک ہے شاہد صاحب، آپ کا بیان میں ریکارڈ کرا لیتا ہوں۔ ایک بات بتائیے، جو کچھ آپ یہاں کہہ رہے ہیں، عدالت میں اس بیان سے مکر تو نہیں جائیں گے؟ اس پر قائم تو رہیں گے؟ جی، آپ مطمئن رہیں، میں نے اپنے جرم کو تسلیم کرنے کا فیصلہ خاصے غور و خوض کے بعد کیا ہے، شاہد نے کہا۔ شاہد کا بیان لے لیا گیا۔ اس کے علاوہ آلۂ قتل بھی پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا اور شاہد کو لاک اپ کر دیا گیا۔ بعد میں پستول کے معائنے سے ظاہر ہوا کہ یہ وہی ریوالور تھا جس سے حیدر علی کو ہلاک کیا گیا تھا۔ وہ 3 گولیاں جو مقتول کے جسم سے برآمد کی گئی تھیں اسی ریوالور سے نکلی تھیں۔ شاہد ہی اپنے چچا کا قاتل تھا۔ بعد میں پولیس نے اس سے اور بہت سی باتیں معلوم کی تھیں جن کے اس نے تسلی بخش جواب دیے، اور پولیس نے پوری تفصیل کے بعد اسے عدالت میں پیش کر دیا، جہاں اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی۔ سائمہ اپنے بھائی کے لیے پاگل ہو رہی تھی اور رو رو کر ہر ایک سے کہہ رہی تھی کہ اس کا اکلوتا بھائی ہے، کوئی اسے بچا لے، لیکن بیچارہ نادر علی بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جس وکیل سے بھی بات کی، اس نے معذوری ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کسی اقبالی مجرم کو بھلا کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ شاہد کو جیل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ یار، ہم کیسے لوگ ہیں کہ سکون سے بیٹھ ہی نہیں سکتے؟ ہماری طرح کے مصروف لوگ تو دعا مانگتے ہیں کہ خدایا ہمیں بھی فرصت کے 4 دن دے دے، لیکن وہ بھی بس 2 آرزو میں کٹ جاتے ہیں اور 2 انتظار میں۔ حالانکہ مجھ جیسا کوئی لاچار انسان تو یہی دعا مانگ سکتا ہے کہ الہی جرم کرنے والوں کو توفیق دے کہ وہ جرم نہ کریں اور مجھے محبوب کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملے۔ مگر سکون اور فرصت موت کے تو نام ہے شامر صاحب، اسی تحریک کو زندگی کہتے ہیں، صفورہ نے کہا۔ آہ، ایسے کیسے گزارا ہوگا مس صفورہ؟ حجرہ عروسی میں اگر کوئی ٹیلی فون آ گیا تو آپ تو وردی پہن کر تفتیش کے لیے چل پڑیں گی، اور ہم؟ شامر نے ایسا منہ بنایا کہ صفورہ ہنس پڑی۔ شامر نے درد بھری آواز میں کہا، یا اللہ، اپنی دعا واپس لے لیں اور کسی جرم کی خواہش نہ کریں۔ ویسے بھی جرم کی دعا مانگنا گناہ ہے کہ اس سے کسی کو نقصان ہی پہنچتا ہے۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ آج کل بڑی خاموشی ہے، ویسے میں ایک بات سوچ رہی ہوں۔ کیا؟ شامر نے کہا، اخبارات میں ایک اشتہار دیا جائے، ضرورت ہے مجرموں کی جو جرائم کریں اور ہمیں اس سے آگاہ کریں، سب سے اچھا جرم کرنے والے کو۔ توبہ توبہ، کتنے برے خیالات ہیں آپ کے مس صفورہ، اپنی ایکٹیویٹی کے لیے آپ عوام دشمن بن رہی ہیں۔ ویسے بے فکر رہیے، ایسا اشتہار کوئی اخبار شائع نہیں کرے گا، صفورہ نے کہا۔ کون؟ اپنا اجمل شاہ، صفورہ نے کہا۔ السلام علیکم۔ اچانک دروازے سے اجمل شاہ کی آواز سنائی دی۔ میں نے صفورہ صاحبہ کے آخری الفاظ سن لیے ہیں، یعنی حیرت ہے میرا ذکر اور ان کی محفل میں۔ کمال ہے، شیطان کی تصوراتی تصویریں کتنی غلط شائع کی جاتی ہیں، لمبے لمبے سینگ، بھیانک آنکھیں، اصل شکل تو یہ ہے۔ ہم آپ کو یاد کر رہے تھے اجمل صاحب، شامر نے ہنس کر کہا۔ شیطان؟ میرا مطلب ہے کہ اجمل شاہ حاضر ہے، اجمل شاہ نے کہا۔ اس بارے میں بعد میں پوچھوں گا کہ کیوں اس وقت آپ کو میری یاد آ رہی تھی۔ اس وقت اپنے ایک کرم فرما کو آپ سے ملانے لایا ہوں، بہت نیک انسان ہیں، عزیز پیپر مارٹ کے مالک ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارے اخبار کے لیے کاغذ ادھار دے دیتے ہیں اور تقاضا بھی نہیں کرتے۔ آپ خود سوچیں، ان سے زیادہ ہمیں کون عزیز ہو سکتا ہے؟ نام کیا ہے؟ شامر نے کہا۔ عزیز احمد، اجمل شاہ نے کہا۔ کہاں ہیں؟ باہر کھڑے ہیں۔ اب شیطان تو کہیں بھی بلا اجازت آ جا سکتا ہے، کوئی اور تو نہیں نا؟ اجازت ہو تو اندر لے آؤں؟ ضرور ضرور۔ آنے والا ایک خوش شکل اور پروقار شخصیت کا مالک تھا۔ شامر نے مسکرا کر اس کا خیر مقدم کیا اور اسے بیٹھنے کی پیشکش کی۔ شکریہ، تھوڑا سا نروس ہوں،
पहली बार किसी थाने में हाजिरी हुई है, अजीज अहमद ने कहा। आप दोस्तों के दरमियान हैं अजीज साहब, आराम से बैठिए। मेरा नाम शामिर है और ये SI मिस सफूरा शर्जील हैं, शामिर ने खुश अखलाकी से कहा। अजीज अहमद के चेहरे पर ममनूनियत के आसार नजर आए। इसी वक्त अजमल शाह ने कहा, मेरे मोहतरम अजीज साहब एक मुश्किल का शिकार हो गए हैं। मैं बड़े एतमाद से इन्हें यहाँ ले आया हूँ। बात 100% कानूनी और मुश्किल है, लेकिन मैंने इन्हें बताया है कि अगर वो गलत है तो शाह साहब फ़ौरन माजरत कर लेंगे और अगर सही है तो दुनिया की कोई ताकत किसी बेकसूर को सज़ा नहीं दे सकती। क्या मसला है अजीज साहब? शामिर ने पूछा। मैं एक कत्ल के केस में आपके पास आया हूँ। जी फरमाइए। पूरी कहानी सुनकर शामिर सोच में डूब गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, फिर आप क्या चाहते हैं? मुझे और मेरी बहन आयजा को यकीन है कि यह कत्ल शाहिद ने नहीं किया। अगर इसने कत्ल नहीं किया तो फिर इसने इसका इकबाल क्यों किया है? यही वो अहम सवाल है जिसमें इस सारे मामले का राज छुपा है। हर चीज़ का एक जवाब ज़रूर होता है। आप सिर्फ अपने दिल की बात पर एक ऐसे शख्स को बेगुनाह करार दे रहे हैं जो खुद अपने गुनाह को कबूल कर रहा है। हाँ, क्योंकि मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ, अजीज अहमद ने गहरी सांस लेकर कहा। वो आपका कौन है? दोस्त। और ये लफ्ज़ सारे रिश्तों का मजमुआ है, लेकिन यहाँ ज़ाती जज्बात की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। ये कानून का मामला है। आप एक तालीम याफ्ता आदमी हैं और ये ज़रूर जानते होंगे कि कानूनी मामलात में जज्बाती रवैयों का कोई अमल दखल नहीं होता। अदालतों में जो कुछ होता है वो दलील और शहादतों की बुनियाद पर होता है। आप अदालत को सिर्फ कानून की ज़बान में कायल कर सकते हैं। आप किसी मुल्ज़िम को सिर्फ ये कहकर बचा नहीं सकते कि आपके ख्याल में वो बहुत शरीफ आदमी है और हर किसी ये जुर्म नहीं कर सकता, ख़ासतौर से इस सूरत में जबकि वो खुद अपने जुर्म का इकरार कर चुका हो। जी, मुझे आपसे पूरा इत्तेफाक है, अजीज़ अहमद ने बेबसी से कहा। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके ख्याल में वो क्या मजबूरी हो सकती है जिसकी बिना पर शाहिद खुद को कातिल की हैसियत से पेश कर रहा है? जनाब, अगर मुझे इसके बारे में अंदाज़ा होता तो मैं सबसे पहले आपको बताता। अच्छा, क्या आप किसी ऐसे शख्स का नाम बता सकते हैं जो आपकी नज़र में हो जिसने ये कत्ल किया हो? जी नहीं। तो फिर? शामिर ने पहले अजीज़ अहमद फिर अजमल शाह को देखा। अजमल शाह बोला, ये सारी जिरा मैं पहले ही कर चुका हूँ। आपसे मैं कुछ और चाहता हूँ शामिर साहब। हाँ हाँ, बताइए, शामिर ने बड़ी अपनाइयत से कहा। कुछ वक्त आप हमें दे दीजिए। अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ इस केस के बारे में ज़ाती हैसियत से तहकीक कर लीजिए। अगर कोई नतीजा निकल आए तो हमारी खुशबख्ती, और अगर शायद नहीं ये कत्ल किया है तो फिर मजबूरी होगी। एक बात आपको बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ, शाहिद अजीज़ अहमद साहब की बहन आयजा का मंगेतर है। ओह, शामिर ने सीटी बजाने के अंदाज में होंठ सुकेड़ कर कहा। इसी वक्त सपूरा बोल उठी, ठीक है, हरचंद के ये केस दूसरे थाने का है, फिर भी हम अपने तौर पर इसकी तहकीक करेंगे। अजमल शाह और अजीज़ अहमद ने चौंक कर सपूरा को देखा था। इसी वक्त ज़मान शाह ने अंदर आकर एड़ियाँ बजाईं और बोला, माफ़ी चाहता हूँ सर, आपकी इजाज़त के बगैर मैं चाय ले आया था। फिर चाय के दौरान शामिर ने ज़मान शाह को पूरी कहानी सुनाई। ज़मान शाह गर्दन हिलाकर बोला, सर जी, इससे पहले भी हमारे पास ऐसे केस आए हैं जिनमें किसी ने इकबाल जुर्म कर लिया है। बज़ाहिर वाक़यात सीधे होते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि मामला ही दूसरा था। मेरे ख्याल में इस सिलसिले में छानबीन करने में कोई हर्ज नहीं है। हुसैनाबाद थाने का इंचार्ज बाबर अली है ना? शामिर ने कहा। जी सरकार, आपका मुरीद है और मेरे पिंड का रहने वाला है। जब भी मौका मिलता है आपकी बड़ी तारीफें करता है। तुम इससे अब तक की रिपोर्ट ले लो, हम इस केस में इसकी मामलात करेंगे। दूसरे दिन बाबर अली इस केस के कागजात लेकर आ गया। बड़ा दिल चाहता था कि आपसे मुलाकात को। शाह जी, मेरी खुशकिस्मती है कि आज आपसे मिलने का मौका मिल गया। शुक्रिया बाबर साहब। मेरे एक दोस्त ने मुझसे दरख्वास्त की है कि मैं इस केस पर एक नज़र डाल लूँ।
اس کا خیال ہے کہ قتل شاہد نے نہیں کیا، وہ کسی دباؤ میں ہے۔ ہو سکتا ہے جناب، میں نے اسے لاکھ کوریدا کہ وہ کسی جبر یا دباؤ کے تحت تو یہ بیان نہیں دے رہا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے یہی بتایا کہ اس نے دولت کے لالچ میں یہ جرم کیا ہے اور اعتراف جرم کر کے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ عزیز احمد کو ایک بار پھر طلب کر لیا گیا تھا۔ اجمل شاہ نے بتایا تھا کہ آپ کی بہن عائشہ سے شاہد کی منگنی ہوئی تھی۔ جی ہاں، اور میں کچھ عرصے کے بعد دونوں کی شادی کر دینا چاہتا تھا، عزیز احمد نے بتایا۔ معاف کیجیے عزیز صاحب، آپ اس حوالے سے تو نہیں چاہتے کہ شاہد اس جرم سے بری ہو جائے؟ وہ میرا ذاتی دوست ہے اور میری بہن کا مستقبل بھی۔ میں اسے بے شک بچانا چاہتا ہوں کیونکہ میری بہن اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ لیکن ان دونوں باتوں سے ہٹ کر آپ کو پورے یقین سے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بے حد شریف انسان ہے، انتہائی رحم دل اور مخلص۔ وہ خود پر جبر کر لیتا ہے، کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ آپ خود سوچئے، ایسا شخص کسی کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ کیا معاف کیجیے، آپ کی بہن اور وہ محبت کرتے ہیں؟ ان کی منگنی دونوں کی مرضی سے کی گئی تھی، دونوں خوش تھے۔ گرفتاری کے بعد آپ نے اس سے ملاقات کی؟ جی، 2 بار کی میں نے اس سے ملاقات، اور میں نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ اصل بات بتا دے، آخر وہ کیوں اپنی جان دینے پر تلا ہوا ہے، مگر اس نے ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ یہ قتل اسی نے کیا ہے۔ کیا آپ کی بہن بھی اس سے ملی؟ جی، مگر اس نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ جو کچھ وہ کر چکا ہے اس کی سزا اسے ملنا ضروری ہے۔ تو پھر آپ خود بتائیے، ایسے شخص کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس نے اپنی منگیتر تک کی تو بات مانی نہیں، پھر ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ وہ قاتل نہیں ہے، بد نصیب ہے۔ پتہ نہیں اس کے پس پردہ کیا راز ہے، لیکن کچھ ہے ضرور، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں۔ لیکن اس راز سے پردہ کون اٹھائے گا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ قاتل نہیں ہے اور اس اعتراف کے پس پردہ کچھ اور ہے، تو اس کی پردہ کشائی بھی آپ بھی کر سکتے ہیں، شامیر نے سرد لہجے میں کہا۔ میں؟ عزیز احمد نے چونک کر کہا۔ جی، کیسے؟ وہ حیرانی سے بولا۔ ہر اس پہلو کو سامنے لا کر جو شاہد کی ضد کی وجہ اور بنیاد بن سکتا ہے۔ کہیں نہ کہیں تو دل کی اوٹ پہاڑ چھپا ہوا ہے۔ میں ہر وہ بات بتانے کے لیے تیار ہوں جو مجھے معلوم ہے۔ میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ میں آپ لوگوں کے ماضی، آپ کے گھرانے کی مکمل تفصیل، شاہد، اس کی بہن، اس کے بہنوئی نادر خان اور اس کے خاندان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ آپ مجھ سے جو بھی پوچھیں گے بتاؤں گا۔ مزید یہ کہ آپ پورے اعتماد سے بتائیں، ساری باتیں میرے اور سفورہ کے پاس آپ کی امانت ہوں گی۔ جی، مجھے بھروسہ ہے، عزیز احمد نے کہا۔ دونوں سگے بھائی تھے، لیکن دونوں کی فطرت اور سوچ میں بڑا فرق تھا۔ بڑا بھائی صفدر علی تھا اور چھوٹے کا نام حیدر علی تھا۔ دونوں کی عمر میں 2 سال کا فرق تھا۔ پڑھا لکھا خاندان تھا۔ ان کا باپ ایک پرائیویٹ فرم میں مینیجر کے عہدے پر کام کرتا تھا۔ باپ تعلیم یافتہ تھا، اس لیے اس نے دونوں بیٹوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی، لیکن شروع ہی سے دونوں بھائیوں کے رجحانات علیحدہ تھے۔ حیدر علی کو کاروبار سے دلچسپی تھی اور وہ کاروباری لائن کو اپنانا چاہتا تھا، جبکہ صفدر علی کو کاروبار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ملازمت تلاش کر لی، یہ اچھی ملازمت تھی، جبکہ حیدر علی نے کاروبار کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے اور آہستہ آہستہ اس میں کامیاب ہوتا چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد دونوں کی شادیاں ہو گئیں۔ صفدر علی کی بیوی کا نام میمونہ تھا اور حیدر علی کی بیوی کا نام ترتانہ۔ دونوں پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی طبیعت کی مالک تھیں اور اپنے شوہروں کی اچھی ساتھی تھیں۔ ان کی شادی شدہ زندگی خوشگوار تھی۔ پھر صفدر علی اور حیدر علی کے والدین ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ والدین کی جدائی دونوں بھائیوں کے لیے بڑی اندورناک تھی۔ ایک کنبہ تھا جو ایک دوسرے سے ذہنی طور پر منسلک تھا۔ سب ساتھ رہتے تھے، کوئی چپ کلش نہیں تھی۔ حیدر علی نے ایک کرم فرما کی وساطت سے شہر کے ایک اچھے علاقے میں
پلاٹ لے لیا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کی تعمیر بھی شروع کر دی تھی۔ منصوبہ یہی تھا کہ گھر بن جائے گا تو اسے کرائے پر اٹھا کر آمدنی بڑھائی جائے گی۔ رہنے کے لیے ماں باپ کا گھر موجود تھا۔ مکان تیار ہو گیا، کچھ رنگ و روغن کا کام باقی تھا کہ ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ صفدر علی ایک فرم میں کام کرتا تھا اور اسے مکان کی کرائے قیمت میں معقول رقم ملتی تھی۔ والدین کے جدا ہونے کے بعد مزاجوں میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں اور فیصلہ کیا گیا کہ یہ آبائی مکان فروخت کر دیا جائے۔ چنانچہ مکان بک گیا۔ حیدر علی اپنے گھر کو مکمل کرا کر اس میں منتقل ہو گیا۔ صفدر علی نے کرائے پر گھر لے لیا اور اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ اس گھر میں چلا گیا۔ اس وقت صفدر علی کا صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام اس نے شاہد علی رکھا تھا۔ بعد میں ایک بیٹی بھی پیدا ہو گئی، اس کا نام سائمہ رکھا گیا۔ البتہ حیدر علی کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ حیدر علی اور اس کی بیوی اولاد کے نہ ہونے سے افسردہ رہتے تھے۔ ان کی دلی آرزو تھی کہ ان کے ہاں بھی اولاد ہو اور ان کی دولت کا کوئی وارث ہو، لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں تھا۔ پھر آسمان نے رنگ بدلا، جھیل کی ساکن سطح پر بھنور آ گیا اور ایک خوفناک حادثے نے دونوں خاندانوں کی بنیادوں میں شگاف ڈال دیا۔ شاہد کی عمر اس وقت 12 سال تھی اور اس کی چھوٹی بہن سائمہ 9 سال کی تھی۔ اس شام صفدر علی اور میمونہ کو ایک شادی میں جانا تھا۔ صرف میاں بیوی کے لیے دعوت نامہ تھا۔ بچوں کو گھر میں چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا تھا، لیکن دعوت نامہ صرف مسٹر اور مسز کے نام کا تھا، اس لیے دونوں نے بچوں کو لے جانا مناسب نہیں سمجھا۔ البتہ گھر کی ملازمہ سے کہا گیا کہ وہ رات کو رک جائے، ممکن ہے واپسی میں دیر ہو جائے۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، آپ فکر نہ کریں، بچوں کو کھانا کھلا دینا، آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں سب کر لوں گی، ملازمہ نے کہا اور دونوں میاں بیوی اپنی کار میں بیٹھ کر چلے گئے۔ ان دنوں شادی کی تقاریب میں وقت کی پابندی نہیں تھی، چنانچہ ان لوگوں کو واپسی میں کافی دیر ہو گئی۔ صفدر علی رات کو زیادہ دیر تک جاگنے کا عادی نہیں تھا، چنانچہ شادی حال میں دیر ہو جانے سے اس کی آنکھیں نیند میں ڈوب رہی تھیں اور بار بار پلکیں جھپک جاتی تھیں۔ گاڑی وہی چلا رہا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ٹرالر سے خطرناک ٹکر ہوئی اور کار کے پرخچے اڑ گئے۔ دونوں میاں بیوی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ حیدر علی کو رات گئے اس ہولناک سانحے کی اطلاع مل گئی اور دونوں میاں بیوی دوڑ پڑے۔ بڑا قیامت خیز سانحہ تھا جس نے ان لوگوں کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ شاہد اور سائمہ اکیلے رہ گئے۔ اب حیدر علی کے علاوہ دنیا میں ان کا اور کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ طویل عرصے تک ہر فرد سوگوار رہا۔ حیدر علی کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، ویسے بھی شاہد اور سائمہ بھائی کی نشانی تھے، چنانچہ حیدر علی انہیں اپنے پاس لے آیا۔ صفدر علی ملازمت پیشہ تھا، اس کے پاس کوئی خاص جمع پونجی نہیں تھی، جبکہ حیدر علی بہترین مالی پوزیشن کا حامل تھا، چنانچہ بچوں کی بہترین پرورش کوئی مسئلہ نہیں تھی۔ ماں باپ کی اچانک جدائی نے بچوں کو گمسم کر دیا تھا، لیکن حیدر علی نے اپنے بے پناہ پیار اور توجہ سے دونوں کی ذہنی حالت کافی حد تک بحال کر دی۔ حیدر علی کے لیے وہ بھائی کی نشانی تھے، چنانچہ وہ ان پر جان چھڑکتا تھا، لیکن دردانہ نے تو حد ہی کر دی تھی، وہ انہیں دیوانوں کی طرح چاہنے لگی اور دونوں بچے بھی اسے سگی ماں کی طرح پیار کرنے لگے۔ ہمارے لیے تو آپ ہی سب کچھ ہیں چچا جان، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم دونوں بہن بھائیوں کا نہ جانے کیا ہوتا، آپ ہی ہمارے ابو ہیں۔ گزرتی عمر کے ساتھ ساتھ دردانہ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ہمیشہ بے اولاد رہے گی، لیکن اس نے اپنی زندگی شاہد اور سائمہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ دونوں بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور اپنے باپ کی زندگی سے کہیں بہتر حالات میں پرورش پا رہے تھے۔ انہیں دنیا بھر کی سہولتیں حاصل تھیں۔ ادھر قدرتی طور پر حیدر علی کے کاروبار میں دن رات ترقی ہوتی جا رہی تھی اور وہ کافی دولت مند آدمی بن چکا تھا۔ اس نے کافی جائیداد بھی بنا لی تھی، کوٹھیاں، دکانیں اور پلاٹ جو اس کے کاروبار کا حصہ تھے، وہ خرید و فروخت میں لگا رہتا تھا، جن سے اسے زبردست آمدنی ہوتی تھی۔ کاروبار کافی بڑھ گیا تھا۔ بے شک
حیدر علی کے بہت سے کارندے تھے، لیکن اسے تنہا ہی پورے حالات سنبھالنے پڑتے تھے۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ شاہد اس کا کاروبار بھی سنبھالے۔ اب وہی اس کا مستقبل تھا اور یہ سب کچھ انہی دونوں بہن بھائیوں کے لیے تھا۔ ایک دن اس نے اپنا مدعا ظاہر کیا، کاروبار پھیلتا جا رہا ہے شاہد بیٹے، اور میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں، لیکن میری جوانی تم ہو۔ میں چاہتا ہوں اب تم مجھے ریٹائرڈ کر دو۔ میں سمجھا نہیں چچا جان، شاہد نے کہا۔ تم جائیداد کی خرید و فروخت کا کام سنبھال لو، یعنی پراپرٹی ڈیلر بن جاؤں؟ شاہد نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرے کام کا مذاق مت اڑاؤ شاہد، میں نے بڑی محنت سے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ میں جانتا ہوں چچا جان، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، شاہد نے منطقی انداز میں کہا۔ آپ کے پاس کروڑوں روپے کا کاروبار اور جائیداد ہے، خدا آپ کو سینکڑوں سال کی زندگی عطا فرمائے، لیکن آخرکار زندگی کی انتہا ہوتی ہے اور ہم اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جاتے۔ پھر انسان ہزار کو لاکھ اور لاکھ کو کروڑ بنانے کے لیے اپنا سکھ چین کیوں تباہ کر دیتا ہے؟ اتنی دولت پر اکتفا کیوں نہیں کرتا کہ زندگی سکون سے گزر جائے؟ نہیں بیٹے، دنیا کو دیکھو، انسان ترقی کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، اپنی نسلوں کو محفوظ کرتا ہے، معیشت اسی طرح چلتی ہے۔ ہر شخص اس طرح مطمئن ہو کر بیٹھ جائے تو سب کچھ تباہ ہو جائے۔ میرے خیال میں تم کاروبار میں دلچسپی لیا کرو، دفتر آیا کرو، میری کرسی پر بیٹھ کر جائزہ لیا کرو کہ میں کیا کرتا ہوں اور مستقبل میں تمہیں کیا کرنا ہے۔ میرا کیا ہے، کتنی دن زندگی ہے میرے بعد؟ شاہد نے جلدی سے آگے بڑھ کر حیدر علی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور جذباتی لہجے میں بولا، خدا کے لیے دوبارہ اپنے منہ سے یہ الفاظ نہ نکالیے گا۔ آپ کے علاوہ دنیا میں ہمارا ہے کون؟ آپ ایسی بات کرتے ہیں تو مجھے ابو یاد آ جاتے ہیں۔ آپ میرے ابو ہیں۔ آپ شاہد کی آواز پھرا گئی، سائمہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ ارے نہیں، میں ابھی نہیں مروں گا، ابھی تو مجھے بہت کچھ دیکھنا ہے۔ سائمہ کو اس کے گھر بھیجنا ہے، شاہد کے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے، حیدر علی نے جلدی سے کہا۔ یہ جذباتی باتیں اکثر ہوتی تھیں اور جذباتی طور پر ہی ختم بھی ہو جاتی تھیں۔ سائمہ البتہ اکثر تلقین کرتی، چچا جان ٹھیک کہتے ہیں شاہد، تم آفس جایا کرو، ان کا کام دیکھا کرو۔ مجھے اس 2 اور 2 4 سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو کام مجھے پتہ ہی نہیں وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر تم کیا کرو گے؟ پتہ نہیں، شاہد لاپرواہی سے کہتا۔ یہ غلط ہے شاہد، بہت بڑا کاروبار ہے چچا جان کا، اور کون ہے ہمارے سوا؟ لوگ دولت کے لیے ترستے ہیں، دولت کیا چیز ہوتی ہے، تم اس پر غور کرو۔ اگر تم نے اس کاروبار کو نہیں سنبھالا تو پھر اتنے بڑے کاروبار کو اور کون سنبھالے گا؟ پتہ نہیں تم کیوں نہیں سمجھتی، میں اس مزاج کا انسان نہیں ہوں، بس خدا چچا جان کو سلامت رکھے۔ سائمہ تھکار کر خاموش ہو جاتی، وہ اکثر سوچتی کہ آخر آگے چل کر ہوگا کیا، شاید زندگی میں کیا کرے گا۔ شاہد ان دنوں ایم اے کر رہا تھا اور سائمہ بی اے کے پہلے سال میں تھی۔ ان دونوں کے بہت سے دوست اور سہیلیاں تھے جو ان کے گھر آتے رہتے تھے، اسی طرح یہ دونوں بھی اپنے دوستوں کے گھر جاتے تھے۔ حیدر علی اور اس کی بیوی دردانہ روشن خیال تھے، اس کے علاوہ یہ دونوں بچے ان کی آغوش میں پروان چڑھے تھے۔ اس پڑھے لکھے گھرانے کے ان بزرگوں کو اپنے بچوں پر پورا اعتماد تھا، چنانچہ انہیں مناسب آزادی حاصل تھی۔ ادھر عزیز احمد بھی شاہد کے ساتھ ہی پڑھتا تھا اور اس کے گہرے دوستوں میں تھا۔ شاہد بھی اپنے اس دوست کو بہت عزیز رکھتا تھا۔ عزیز احمد بڑی بے تکلفی سے شاہد کے گھر آتا تھا۔ خود عزیز کی 2 بہنیں تھیں، جن میں بڑی کا نام عائشہ تھا اور عائشہ تقریباً سائمہ کی ہم عمر تھی۔ اس سے چھوٹی بہن نمرہ البتہ ابھی اسکول میں پڑھتی تھی۔ عائشہ بے شک دوسرے کالج میں پڑھتی تھی، لیکن وہ بھی عزیز احمد کے حوالے سے سائمہ کی بہت اچھی دوست بن چکی تھی۔ دونوں بہن بھائی یعنی عائشہ اور عزیز احمد کی دوستی بہت آگے بڑھ چکی تھی
اور جب شاہد اور عائزہ نے اپنا جائزہ لیا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ دونوں تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں۔ دونوں کے مزاج یکساں تھے اور یہی یکسانیت انہیں قریب لے آئی تھی۔ ویسے عزیز احمد اور عائزہ کا خاندان بھی کسی سے کم نہیں تھا، اگرچہ وہ لوگ اتنے دولت مند نہیں تھے جتنا دولت مند حیدر علی کا گھرانہ تھا، لیکن پھر بھی وہ کھاتے پیتے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ عائزہ بہت اچھی لڑکی تھی، ذہین اور شائستہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حسین بھی تھی، اور شاہد کے گھر والے بھی اسے پسند کرتے تھے۔ ان کی محبت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ یہ خاندان اتنا گھل مل گیا تھا کہ ایک دوسرے سے الگ نہیں لگتا تھا۔ عائزہ اور شاہد ایک دوسرے کے خاصے قریب آ گئے تھے، لیکن سائمہ اور عزیز احمد کے درمیان ایسا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہو سکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خود عزیز احمد سائمہ سے متاثر نہیں ہو سکا تھا، ورنہ شاید سائمہ آسانی سے اس کی زندگی میں آ سکتی تھی۔ ان دونوں کے مزاج میں پسند اور ناپسند، ان کے رویوں میں کافی فرق تھا۔ عزیز احمد اپنے لیے ایک ایسی لڑکی چاہتا تھا جس کے ساتھ اس کی ذہنی مطابقت ہو اور جو زندگی کے سفر میں اس کے لیے زیادہ مسائل پیدا نہ کرے، جبکہ ان ملاقاتوں میں اس نے محسوس کیا تھا کہ سائمہ کافی حد تک مغرور مزاج ہے۔ اس کی بہت سی باتوں سے اس کا اندازہ ہوتا تھا۔ ویسے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملتے تھے، لیکن دونوں کا اندازہ تھا کہ ان کے دلوں میں ایسا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہو سکا جو انہیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے قریب کر دیتا۔ پھر نادر خان اچانک سائمہ کی زندگی میں داخل ہوا اور بڑی تیزی سے چھاتا چلا گیا۔ بلا شبہ نادر خان بہترین مردانہ وجاہت کا مالک تھا۔ اس کا قد 6 فٹ 2 انچ تھا، رنگ سرخ و سفید، آنکھیں چمکدار اور چہرہ کرختگی لیے ہوئے تھا۔ اس کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ قوت تسخیر رکھتا ہے، اور اس نے واقعی سائمہ کو تسخیر کر لیا۔ اس کا تعلق ایک متمول گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ بھی کاروبار کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ سیاست میں بھی حصہ لیتا تھا اور اس کے ذریعے زبردست مفادات حاصل کرتا تھا، بلکہ سیاست بھی اس کے کاروباری امور کا اور اس کے باپ کا حصہ تھی۔ سائمہ سے اس کی ملاقات اپنے دوست سمن کے ہاں ایک تقریب میں ہوئی تھی۔ اوہ مس سائمہ، میں آپ کے چچا جان سے واقف ہوں، شاید انہیں بھی میرا نام یاد ہو۔ اچھا، کیسے؟ سائمہ نے اس شخص میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ میں نے نیو وے پر اپنا ایک فش فارم بنایا ہے۔ فش فارم کی یہ زمین میں نے انہی سے خریدی تھی۔ گڈ، کبھی ہماری طرف آئیے، سائمہ نے کہا۔ کبھی؟ نادر خان نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ جی، میں سمجھی نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ کل شام کی چائے پر کیوں نہیں؟ نادر خان نے بے تکلفی سے کہا۔ کل آ جائیے، سائمہ ہنس کر بولی۔ نہیں جناب، اس انداز میں نہیں، ایسے ہم نہیں آئیں گے۔ تو پھر تھوڑے سے چاہت بھرے انداز میں کہیں، نادر خان صاحب، آپ اگر کل شام کی چائے میرے ساتھ پئیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ سائمہ خوب ہنسی، پھر اس نے اسی انداز میں نادر خان کو چائے کی پیشکش کی، جسے اس نے قبول کر لیا۔ تقریب کے دوران ہی سمن نے سائمہ سے کہا، یار سائمہ، میں تو تم سے تھوڑی سی جیلس ہو گئی ہوں۔ ارے کیوں؟ سائمہ نے حیرت سے کہا۔ نادر خان کے ساتھ تمہاری جوڑی کس قدر سج رہی تھی۔ یقین کرو، مجھ سے کئی لڑکیوں نے کہا کہ ذرا اس جوڑے کو دیکھو، کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ بس کیا کروں، اگر میری منگنی ناصر سے نہ کرتی گئی ہوتی تو میں نادر خان پر ضرور ڈورے ڈالتی۔ تو کیا ہے، منگنی توڑ دو۔ ہائے، مجھے ناصر سے بھی تو پیار ہے، سمن نے مسخرے پن سے کہا، اور سائمہ نے اس کی پیٹھ پر دھول جما دی۔ لیکن وہ رات ایک اجنبی سی رات جو پہلے کبھی نہیں آئی تھی، وہ چہرہ، وہ آواز آنکھوں میں نیند نہیں آنے دے رہی تھی۔ وہ سوچتی رہی۔ دوسرے دن وہ آ گیا۔ سائمہ نے گھر میں بتا دیا تھا کہ اس نے شام کی چائے پر ایک مہمان بلایا ہے۔ یوں اس گھر میں نادر خان کا داخلہ ہوا اور اس نے اپنی ساحرانہ قوت سے پورے گھر سے دوستی کر لی۔ شاید بھی اس سے گھل مل گیا۔
سارے گھر کو جلد ہی اس بات کا پتہ چل گیا کہ نادر خان اور سائمہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں۔ حیدر علی ان کی شادی کے بارے میں سوچنے لگے، کہیں نہ کہیں تو اس کی شادی کرنی تھی۔ نادر خان اس لحاظ سے اچھا لڑکا تھا کہ تعلیم یافتہ تھا، ایک اچھے کاروباری گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور بظاہر اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سائمہ جیسی نک چڑھی لڑکی نے اسے پسند کر لیا تھا جو کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتی تھی۔ شاہد بے شک سائمہ سے چھوٹا تھا لیکن گھر کا ذمہ دار فرد تھا، اسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ چنانچہ نادر خان کے گھر والوں نے رشتہ دیا اور اسے منظور کر لیا گیا اور کچھ عرصے کے بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس شادی سے عزیز احمد کو بھی خوشی ہوئی تھی، اس کی اور شاہد کی گہری دوستی تھی اور کئی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ حیدر علی سائمہ کے سلسلے میں اس کی طرف متوجہ ہیں اور اس بات کے خواہش مند ہیں کہ عزیز احمد کے گھر والے سائمہ کے لیے عزیز احمد کا رشتہ دیں، لیکن عزیز احمد اور سائمہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ دونوں کے درمیان بس ایک رسمی سی سلام دعا تھی۔ عزیز احمد کو خطرہ تھا کہ کہیں اس کا عزیز ترین دوست اس سے اپنی بہن کے ساتھ شادی کی فرمائش نہ کر بیٹھے۔ یہ لمحات عزیز احمد کے لیے بڑے روح فرسا ہوتے، وہ فیصلہ نہ کر پاتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، لیکن شکر تھا کہ نادر خان نے اس کی یہ مشکل حل کر دی تھی۔ اس نے بڑھ چڑھ کر اس شادی میں حصہ لیا تھا۔ اس کے علاوہ حیدر علی اور دردانہ نے یہ شادی اس طرح کی تھی کہ شاید صفدر علی بھی اس شان و شوکت سے اس شادی نہ کر پاتے۔ انہوں نے سائمہ کو جی کھول کر جہیز دیا تھا۔ اس کے گھر والے نہال ہو گئے تھے، جبکہ خود نادر خان بھی ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ سسرال والوں نے اسے سلامی میں قیمتی کار اور سائمہ کو ایک خوبصورت کاٹیج دیا تھا۔ سائمہ اپنے گھر چلی گئی۔ ادھر عائزہ اور شاہد تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شاہد عزیز احمد کا گہرا دوست تھا، یہ جان کر اسے بے حد خوشی ہوئی کہ شاہد اس کی بہن کو پسند کرتا ہے۔ تب دردانہ نے ایک دن عزیز احمد سے کہا، بیٹے، اصولی طور پر مجھے تمہارے گھر آ کر یہ بات تمہارے اہل خانہ سے کرنی چاہیے تھی، لیکن میں تمہیں شاید سے کم نہیں سمجھتی، اس لیے پہلے تمہارا عندیہ لینا چاہتی ہوں تاکہ بات آگے اعتماد سے کر سکوں۔ حکم چچی جان، عزیز احمد نے کہا۔ میں شاہد کا رشتہ عائزہ کے لیے دینا چاہتی ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اس کا فیصلہ بھی آپ ہی کو کرنا ہوگا چچی جان، وہ آپ ہی کی تو بیٹی ہے۔ دردانہ نے فیصلہ کر لیا۔ عائزہ کی منگنی بڑی دھوم دھام کے ساتھ شاہد سے ہو گئی اور شادی کے بارے میں طے ہوا کہ وہ 1 سال کے بعد کی جائے گی، کیونکہ عزیز احمد کے سگے تایا امریکہ میں رہتے تھے اور وہ آئندہ سال اپنے گھر والوں کے ساتھ آ سکتے تھے۔ مزید یہ کہ ان کے خاندان بہت بڑا تھا اور دنیا کے مختلف ملکوں میں رہتا تھا، اس لیے ان کی شرکت کے لیے بھی وقت درکار تھا۔ منگنی میں بھی سب کی کمی محسوس کی گئی تھی، جسے شادی میں پوری کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اس میں دونوں گھرانوں کو اعتراض نہیں تھا، لیکن فیصلے اصل میں کہیں اور ہوتے ہیں اور وہی فیصلے مستحکم ہوتے ہیں۔ وہی ہوا۔ دردانہ کچھ عرصے کے بعد ہی فالج کا شکار ہوئی۔ وہ تقریباً 1 ماہ اسپتال میں رہی، پھر گھر واپس آ گئی تھی، لیکن وہ معذور ہو گئی تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی ہے اور اب کبھی چل پھر نہ سکے گی۔ حیدر علی کے لیے یہ سانحہ بے حد خوفناک تھا۔ وہ دردانہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، حالانکہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں اس کے دوستوں نے بارہا اسے مجبور کیا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ خود دردانہ نے بھی کئی بار کہا کہ وہ بڑی خوشی سے اسے دوسری شادی کی اجازت دیتی ہے، لیکن حیدر علی ہنس کر خاموش ہو جاتا تھا یا پھر کہتا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ بتاؤ۔ تمہیں گارنٹی دینی ہوگی کہ اس دوسری بیوی کے ہاں بھی اولاد ضرور ہوگی۔ یہ میں کیسے کہہ سکتی ہوں؟ میں دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی چاہت تھی دونوں کے درمیان، اور اب اچانک دردانہ کا جیتا جاگتا وجود، زندگی سے بھرپور بدن،
अचानक गोश्त के बेजान लोथड़े की शक्ल इख्तियार कर गया था। दुर्दाना को इस हाल में देखकर इसका कलेजा फटता था। जिस वक्त दुर्दाना पर फालिज का हमला हुआ था, उस वक्त साइमा और नादिर खान सैर व तफरी के लिए यूरोप जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। इन्हें रुकना पड़ा। नादिर खान का मूड खराब हो गया। उसने तन्हाई में कहा, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब दुर्दाना आंटी की देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिंदगी के यही दिन सैर व सियाहत के लिए हैं, फिर कहाँ वक्त मिलेगा। हैदर अंकल, इनके लिए एक नर्स रख लें जो इनकी बेहतर देखभाल कर सकती है। मैं चाचा जान से बात करती हूँ, साइमा ने कहा। साइमा की बात के जवाब में हैदर अली ने कहा, नर्स कल सुबह से आ जाएगी साइमा, लेकिन तुम्हारी बात और है। हमने अपनी औलाद की हैसियत से तुम्हें देखा है। दुर्दाना तुम्हें कितना चाहती है, तुम जानती हो। तुम लोग कुछ अरसे के लिए अपना प्रोग्राम मुलतवी कर दो। हैदर अली ने साइमा के चेहरे की कशमकश साफ महसूस कर ली थी। इसके बदन में एक लम्हे के लिए थरथराहट पैदा हो गई। किसी ने कहा था, हैदर अली, ये तेरे बच्चे नहीं हैं, तेरा खून नहीं है। इतना प्यार इन्हें न कर कि जवाब न मिलने से दुखी हो जाए। ये तुझे वो नहीं दे सकेंगे जो तू इन्हें दे रहा है। पागल हो तुम? वो मेरा खून क्यों नहीं है? मेरे भाई की औलाद हैं, मैं इन्हें अपनी ही औलाद समझता हूँ। लेकिन इस वक्त साइमा की आवाज़ इसे बड़ी अजनबी लगी थी। वो कह रही थी, ये बहुत मुश्किल है चाचा जान, सारे इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं और फिर नादिर खान को शायद ये अच्छा ना लगे। हैं? हाँ, ये तो है। इसके अलावा हैदर अली को और कुछ कहते न बन पड़ा। सही जवाब मिल गया था। इसके टूटे दिल को शायद की आवाज़ ने ढारस दी। मैं हूं ना चाचा जान, आप फिक्र न करें। मैं चची जान को नर्स के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगा। मैं खुद इनके पास 24 घंटे रहूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हैदर अली की आंखों में आंसू आ गए। साइमा और नादिर खान यूरोप चले गए, लेकिन शाहिद ने कौल निभाया। इसने हक नमक अदा कर दिया। वो वाकई 24 घंटे दुर्दाना की मसेरी के साथ लगा बैठा रहता था। ऐसे वक्त में आयशा ने इसका भरपूर साथ दिया। शाहिद की मंगेतर की हैसियत से ही सही, वो सारे कामों में पेश पेश रहती थी। नर्स के साथ मिलकर वो दुर्दाना को गुसल कराती, इसका लिबास बदलवाती, हर काम अपनी निगरानी में कराती थी। और न सिर्फ हैदर अली बल्कि शाहिद भी इसके बहुत शुक्रगुजार थे। ये गलत है। इस तरह शायद तो मेरी हैसियत सिफर कर देते हो। वो मेरी भी तो चची जान है, बोलो नहीं है? हैं, शाहिद अली प्यार से कहता। नादिर खान और साइमा 2 माह के बाद वापस आए। यूरोप से वापसी पर वो दूसरे दिन हैदर अली के घर आई थी। कल 12 बजे दिन पहुंची थी। ऐसी थकी हुई थी कि आने की हिम्मत ही न पड़ी। कैसी हैं चची जान? साइमा ने अजनबी लहजे में पूछा। ठीक हैं, हैदर अली ने आहिस्ता से कहा। साइमा भूल गई थी कि सफदर अली ने इसके लिए कुछ खास नहीं छोड़ा था। इसकी जो शान शौकत थी वो हैदर अली के दम से थी, और इस चच्ची ने इसे अपनी सगी औलाद की तरह पाला था। लेकिन अब इसके पास चच्ची के लिए वक्त नहीं था। हफ्ते में एक आध बार वो इसे देखने आ जाती थी। फिर एक दिन अचानक दुर्दाना का इंतकाल हो गया। इसके पास कोई नहीं था। नर्स इसको खाना खिलाकर जरा देर के लिए बाहर गई थी। इस दिन साइमा और नादिर खान इसके पास आए थे और बहुत देर तक बैठे रहे थे। इनके आने से दुर्दाना बहुत खुश हुई थी। फिर वो चले गए, लेकिन इसी रात दुर्दाना अचानक मर गई। नर्स इसे खाना खिलाकर गई थी। हैदर अली शाहिद को एक ज़रूरी काम से अपने साथ ले गया था। वापस आया तो दुर्दाना मर चुकी थी। नर्स ने कांपती आवाज़ में कहा, बिल्कुल ठीक थी सर, बस 10 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो गई। घर पर गमों की बारिश हो गई। हैदर अली के लिए बीवी की मौत बहुत बड़ा सदमा थी। वो आखिरी वक्त की साथी थी। बीवी बीवी होती है, हर दुख दर्द की साथी। वो बहुत निढाल हो गया। जिंदगी के मामूलात में दिलचस्पी लेने के लिए अब उसके पास कुछ नहीं था। बस शायद ही इसके साथ लगा रहता था। साइमा की बेइतनाई वही थी। वो अक्सर शौहर के साथ आ जाती थी और रस्मी तौर पर घर की देखभाल की अदाकारी करती और फिर वापस चली जाती। हाँ,
عائزہ اور اس کا بھائی اور شاہد کا دوست ان لوگوں کی ہر طرح کی خبر گیری کرتے تھے۔ سائمہ بظاہر تو چچا کی دلجوئی کے لیے آتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ گھر کی ساری قیمتی چیزیں چچی جان کی نشانی کہہ کر ساتھ لے جاتی، اور یہ کام وہ اکیلی نہیں کرتی تھی۔ ان چیزوں کے انتخاب میں نادر خان اس کے ساتھ بلکہ اس کے آگے ہوتا تھا۔ بیچارے حیدر علی کو اپنے تن بدن کا ہوش نہیں تھا۔ اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کہ سائمہ اور نادر خان کیا کر رہے ہیں اور کس بے حیائی سے ایک ایک چیز پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ لیکن شاہد نے بہن اور بہنوئی کی خود غرضی اور لوٹ مار پر غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی طرح عائزہ بھی سب دیکھ رہی تھی اور سمجھ رہی تھی۔ دردانہ کی موت کے بعد سائمہ کی یہاں آمد و رفت اور کم ہو گئی۔ وہ جس قدر گھر کی صفائی کرنا تھی کر چکی تھی۔ اب وہ شاذ و نادر ہی حیدر علی کے پاس آتی تھی، جبکہ حیدر علی اسے یاد کرتا رہتا تھا اور اس کے رویے پر افسردہ رہتا تھا۔ دردانہ کی موت کے 6 ماہ کے بعد حیدر علی کو قتل کر دیا گیا۔ حیدر علی کے قتل کی اطلاع عزیز احمد کو سائمہ کے فون سے ملی تھی۔ سائمہ نے زار و قطار روتے ہوئے عزیز احمد کو بتایا کہ چچا جان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ عزیز احمد ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے منہ سے نکلا، کب؟ کہاں؟ ان کے کمرے میں، ان کی خون میں لت پت لاش پڑی ہوئی ہے۔ سائمہ ہچکیوں کے درمیان بولی، شاہد سے بات کراؤ، وہ کہاں ہیں؟ وہ گھر پر نہیں ہے، نادر سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا، ان کے فون پر شاید سگنل نہیں آ رہے۔ میں سخت پریشان ہوں عزیز بھائی، آپ پلیز میرے چچا جان۔ سائمہ کی ہچکیاں بند رہی تھیں۔ آپ خود کو سنبھالیں سائمہ، میں ابھی پہنچ رہا ہوں، عزیز احمد نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر اس نے عائزہ کو یہ ہولناک خبر دی، وہ بھی دنگ رہ گئی۔ پھر دونوں بہن بھائی بھاگم بھاگ حیدر علی کے گھر پہنچ گئے۔ پولیس پہلے ہی وہاں آ چکی تھی اور انچارج بابر علی اپنا کام کر رہا تھا اور پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری تھا۔ شاہد کہاں ہیں؟ وہ نادر کے ساتھ گئے ہوئے ہیں۔ کہاں؟ شاید فش فارم۔ کب گئے ہیں؟ کیا آج؟ نہیں، کل سہ پہر سے۔ آپ کب تک یہاں پہنچی؟ آپ کو کس نے خبر دی؟ عزیز نے پوچھا۔ میں یہیں تھی، نادر خان کے ساتھ آئی تھی۔ اس کے بعد نادر شاہد کو لے کر چلے گئے اور میں چچا جان کے ساتھ رہ گئی۔ نادر اور شاہد کہہ کر گئے تھے کہ وہ آج 11 بجے تک آ جائیں گے۔ عزیز احمد اور عائزہ بھی اس ہولناک واقعے سے سخت متاثر تھے۔ وہ لوگ سائمہ کو تسلیاں دے رہے تھے۔ سائمہ کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی کہ آج وہ یتیم ہو گئی ہے۔ چچا اور چچی نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ پھر نادر خان واپس آ گیا، لیکن وہ اکیلا تھا۔ اس نے یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ شاید اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ کل شام ہی فارم ہاؤس سے غائب ہو گیا تھا، اسے بتائے بغیر۔ اس کا موبائل بھی بند تھا۔ بعد میں سارا دن اسے تلاش کیا گیا، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ لیکن شام کو یہ وحشتناک خبر ملی کہ شاہد نے تھانے میں حاضر ہو کر خود کو حیدر علی کے قاتل کی حیثیت سے پیش کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ پستول بھی پولیس کے حوالے کر دیا ہے، جسے گولی چلا کر حیدر علی کو قتل کیا گیا تھا۔ سائمہ دیوانی ہو گئی تھی، اس پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ ہوش میں آتی تو کہتی، ہائے شاہد، یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے فرشتے کو مار ڈالا۔ عائزہ اسے سہارا دیے ہوئے تھی، حالانکہ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ شاہد، اس کی محبت، اس کا مستقبل تھا۔ اب کیا ہوگا؟ شاہد کسی کو مار سکتا ہے کیا؟ دوسری طرف نادر خان بھی دنگ تھا۔ اس نے پولیس کو بیان دیا کہ اس نے دولت کے لیے حیدر علی کو قتل کیا ہے، لیکن سب کچھ اسی کا تو تھا، پھر اس جرم کی کیا ضرورت تھی؟ ایک دن سب کچھ اسی کو ملنا تھا۔ جو سنتا تھا حیران رہ جاتا تھا۔ سگے بھتیجے نے اپنے چچا کو مار دیا اور پھر خود ہی تھانے حاضر ہو کر اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا عائزہ، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ عائزہ بھائی کے شانے سے سر ٹکا کر رو پڑی۔ میں جانتی ہوں بھائی، مجھے معلوم ہے، شاید کسی کو۔ عائزہ کی آواز بند ہو گئی۔
بمشکل اس نے کہا، پتہ نہیں پولیس ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہوگی۔ نہیں، پولیس اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گی کیونکہ اس نے خود جرم کا اعتراف کیا ہے۔ آپ پولیس اسٹیشن جا کر شاہد سے ملیں، ان سے پوچھیں، وہ تو آپ کے گہرے دوست ہیں، آپ کو سب کچھ بتا دیں گے۔ عائزہ نے کہا، ہاں میں اس سے جا کر ملتا ہوں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، میں اس کی فطرت سے واقف ہوں، وہ خود تو ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہے، کسی اور کو دکھ نہیں دے سکتا۔ عزیز احمد بابر علی کے تعاون سے شاہد سے ملنے میں کامیاب ہو گیا، اور اگر تم مجھ سے یہی کہو شاہد کہ تم نے حیدر علی کو قتل کیا ہے تو میں خود کو دنیا کا ناکام ترین انسان سمجھوں گا۔ مجھے فخر تھا کہ میں تمہارا گہرا دوست ہوں اور ہم دو نہیں ایک ہیں۔ کیا تم مجھے اصلیت بتاؤ گے؟ عزیز احمد نے کہا، اصلیت وہی ہے عزیز احمد جو میں نے پولیس کو بتائی ہے، میں نے جرم کیا ہے اور اسی کا اعتراف کیا ہے۔ شاہد نے غم میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، جھوٹ بول رہے ہو تم، مجھ سے بھی جھوٹ بول رہے ہو، تم ایسا کر ہی نہیں سکتے، تم اپنے چچا سے جتنا پیار کرتے تھے یہ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے۔ بس شیطان انسان کے ساتھ یہی تو کرتا ہے۔ میں حوث اور لالچ کا شکار ہو گیا تھا، لیکن اب اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، اسی لیے میں خود کو سزا دلوانا چاہتا ہوں، مجھے جینے کا حق نہیں ہے۔ کاش تم پہلے جیسے مخلص شاہد بن جاؤ، کاش تم سچ بول دو، کاش۔ عزیز احمد نے درد بھرے لہجے میں کہا، جو کچھ میں نے کیا ہے مجھے اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے، شاہد نے حتمی لہجے میں کہا، اور عزیز احمد دل میں دکھ بسائے وہاں سے واپس آ گیا۔ وہ خود سے سوال کرتا تو اس کا دل اس بات کی نفی کرتا کہ شاہد جیسے نیک نفس انسان اپنے چچا کو قتل کر سکتا ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارنا چاہتا تھا، شریف اور عزت دار آدمی تھا۔ عائزہ کے چہرے کو دیکھ کر بھی اس کا دل کرتا تھا۔ عائزہ ہر وقت روئی روئی سی رہتی تھی۔ اس نے عائزہ سے کہا کہ وہ تھانے جا کر شاہد سے بات کرے، اسے سمجھائے اور اصلیت معلوم کرے۔ تھانے کے نام سے ہی انسان کو وحشت ہوتی ہے، لیکن محبت کی ماری عائزہ فوراً تیار ہو گئی۔ میرا کیا ہوگا شاہد؟ تمہیں سزا ہوئی تو میں بھی مر جاؤں گی، خودکشی کر لوں گی، بتائے دے رہی ہوں۔ میں تمہارا بھی گناہ گار ہوں عائزہ، واقعی مجھے تمہارا خیال کرنا چاہیے تھا، لیکن جو کچھ کر چکا ہوں اسے واپس تو نہیں لا سکتا۔ تم ایسا مت کرنا عائزہ، میں مر کر بھی خود کو معاف نہیں کروں گا۔ تم نے چچا جان کو قتل نہیں کیا، سمجھے؟ عائزہ نے کہا، جو میں نے کیا ہے اس سے انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ شاہد نے کہا۔ عائزہ کی ناکامی کے بعد عزیز احمد نے سائمہ اور نادر خان سے بات کری۔ وہ نہیں سمجھ رہا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بڑی سے بڑی سزا ہو سکتی ہے، خدا نہ خواستہ کہیں ہم اس سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ کیا کریں؟ وہ خود اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے، نادر خان نے کہا۔ پھر بھی آپ دونوں اسے سمجھانے کی کوشش تو کریں، ممکن ہے وہ کسی دباؤ میں آ کر یہ اعتراف کر رہا ہو۔ کمال کی بات کر رہے ہیں آپ عزیز احمد صاحب، اگر ایک شخص کچھ کر بیٹھا ہے اور اسے اپنے کیے پر ندامت ہے تو آپ اس کا بیان کیسے بدلوا سکتے ہیں؟ نادر خان کے لہجے میں کسی قدر ناگواری پیدا ہو گئی۔ سائمہ بھی پتھرائی ہوئی سی بیٹھی رہی تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں تو میں اور سائمہ ایک بار پھر اس سے ملاقات کر کے بات کرتے ہیں، شاید کوئی بات بن جائے، نادر خان نے کہا۔ دوسرے دن اس نے فون کر کے عزیز احمد کو بتایا کہ شاہد اپنی بات پر اڑا ہوا ہے اور ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ مجھے چاروں طرف سے مایوسی ہو رہی تھی، کبھی کبھی مجھے جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی کہ وہی بات ہے، مدعی سست گواہ چست، میں پریشان پھر رہا ہوں اور اسے پرواہ ہی نہیں۔ بے شک مجھے اس کی دوستی عزیز ہے، لیکن میری بہن کی جو کیفیت ہے وہ مجھے بہت دکھ دے رہی ہے۔ آپ یقین کریں انسپکٹر صاحب، وہ قاتل نہیں ہے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ خیر، اجمل شاہ صاحب سے بھی میری بہت عرصے سے شناسائی ہے، اکثر اپنے اخبار کے لیے یہ مجھ سے کاغذ لیتے رہے ہیں، اچھے انسان ہیں۔ مجھے پریشان دیکھ کر مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے بتا دی، کہنے لگے کہ تمہیں یقین ہے کہ شاہد نے قتل نہیں کیا؟
میں نے کہا کہ ہاں مجھے یقین ہے۔ تو انہوں نے آپ کا نام لیا۔ میں نے کہا کہ کیس تو دوسرے تھانے میں ہے۔ تو اجمل شاہ نے کہا کہ وہ شخص جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ وہ ضرور تمہاری مشکل حل کرے گا۔ عزیز احمد خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی یادداشت اور معلومات کے سوتے کھول دیے تھے۔ صفورہ اور شامیر پوری توجہ سے عزیز احمد کی داستان سن رہے تھے۔ وہ دونوں کافی دیر تک خاموش رہے۔ پھر شامیر نے صفورہ کی طرف دیکھا۔ صفورہ نے عزیز احمد سے کہا، آپ یوں کریں، کل کسی وقت عائزہ کو لے کر یہاں آ جائیں، یا اگر یہاں مناسب نہ سمجھیں تو کہیں اور۔ آپ جیسے حکم دیں۔ ہم جتنے پریشان ہیں بتا نہیں سکتے، عزیز احمد نے کہا۔ ٹھیک ہے، کل شام 4 بجے آپ عائزہ کو لے کر یہاں آ جائیں۔ شامیر کے چہرے پر ایک خوشگوار تاثر پھیلا ہوا تھا۔ عزیز احمد کے جانے کے بعد اس نے کہا، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اس وقت۔ کس بات پر؟ صفورہ نے پوچھا۔ عائزہ سے ملاقات کی بات اگر تم نہ کہتی تو میں کہنے والا تھا۔ خوشی اس بات کی ہے کہ اب تم اعتماد اور ذہانت سے اچھے فیصلے کر لیتی ہو۔ اچھا، مجھے بتاؤ، تمہارے ذہن میں عائزہ سے ملاقات کا خیال کیوں آیا؟ صفورہ اسے اپنی سوچ کے بارے میں بتانے لگی۔ تب شامیر نے اپنا منصوبہ بتایا۔ عزیز احمد کی اس معاملات سے لگن کا اندازہ اس طرح ہوتا تھا کہ دوسرے دن جو ہی 4 بجے اردلی نے عزیز احمد اور اس کی بہن کے آنے کی اطلاع دی، صفورہ اور شامیر نے خوش اخلاقی سے ان کو خوش آمدید کہا۔ شامیر نے صفورہ کو عائزہ سے بات چیت کی مکمل آزادی دے دی تھی اور خود عزیز احمد سے باتیں کرتا رہا تھا۔ صفورہ کوئی 1 گھنٹے تک عائزہ سے باتیں کرتی رہی تھی۔ پھر وہ فارغ ہو گئی اور بولی، میں نے عائزہ سے بات مکمل کر لی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں گی اور پھر ہم 3 دن کے بعد شاہد سے ملاقات کریں گے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب وہ جیل میں ہے۔ بابر علی نے اس کا چالان پیش کر دیا ہے اور اس کی پیشی کی تاریخ مل گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کر لوں گا، شامیر نے کہا۔ حسین آباد پولیس اسٹیشن کا انچارج بابر علی اپنی ذمہ داری پوری کر چکا تھا۔ قتل کا مجرم اقبال ہی تھا۔ کسی بھی طرح وہ اپنا بیان بدلنے پر آمادہ نہیں تھا۔ چنانچہ بابر علی نے عدالت میں چالان پیش کر دیا تھا اور پیشی کی تاریخ مل گئی تھی۔ شامیر کے لیے جیل میں شاہد علی سے ملاقات کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ جیلر امتیاز احمد کے شامیر سے بہت اچھے تعلقات تھے، چنانچہ اس نے ہر طرح کی سہولت مہیا کی تھی۔ صفورہ کے منصوبے کے مطابق عائزہ نے دوبارہ شاہد سے ملاقات کر کے بمشکل اسے انسپکٹر شامیر سے ملنے پر آمادہ کیا تھا۔ تم لوگ مردے میں جان ڈالنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ میں نے جرم کیا ہے۔ میں قانون کا ہی نہیں اپنے ضمیر کا بھی مجرم ہوں۔ مجھے صرف موت کی سزا ملنی چاہیے، اور میں تمہاری ہی نہیں اپنی بھی زندگی بچانا چاہتی ہوں۔ اگر تمہیں سزائے موت ہوئی تو اس سے 1 دن پہلے تمہیں اطلاع مل جائے گی کہ عائزہ گردن میں پھانسی لگا کر مر چکی ہے۔ خدا کی قسم میں ایسا ہی کروں گی۔ نہیں، خدا کے لیے عائزہ، ایسا مت کرنا، شاہد رو پڑا۔ اور میں جو دن رات رو رہی ہوں شاہد، تم کیا چاہتی ہو؟ تمہارا سچ۔ تم انسپکٹر شامیر سے مل لو، ان سے سچ بولو، وہ ہمارے ہمدرد ہیں، عائزہ نے کہا اور شاہد نے گردن جھکا دی۔ شامیر اور صفورہ نے شاہد کو دیکھا۔ خوبصورت نوجوان تھا، عمر زیادہ نہیں تھی۔ اس کے چہرے کی سادگی اور معصوم سے نقوش اس کی بات کا گواہ تھے کہ وہ قاتل نہیں ہو سکتا۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے ان اسمارٹ پولیس والوں کو دیکھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کالج کے خوبصورت جوڑے نے شرارتاً پولیس کی وردی پہن لی ہو۔ جی سر، اس نے کہا، تو تم نے دولت کے حصول کے لالچ میں اپنے چچا کو قتل کیا؟ جی سر، اور اس سے پہلے اپنی چچی کو، شامیر نے سرد لہجے میں کہا۔ جی، آپ نے چچی کہا؟ چچی؟ وہ اگلا کر بولا۔ جی ہاں، چچا کے قتل کا اعتراف اور چچی کے قتل سے انحراف، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔
چچی کا قتل؟ شاہد نے اضطراب سے پوچھا۔ چچا کی جائیداد کا راستہ صاف کرنے کے لیے چچی کا درمیان سے ہٹنا ضروری تھا۔ مجھے صرف اس بات کی الجھن ہے شاہد کہ چچی کے قتل کے وقت تمہارا ضمیر کیوں نہیں جاگا؟ بس میں اتنا جاننا چاہتا ہوں۔ چچی کو قتل نہیں کیا گیا تھا، وہ بیمار تھیں۔ جھوٹ بول رہے ہو، یہ اخبار کی تازہ خبر ہے اور یہ رہی پوسٹ مارٹم رپورٹ۔ شامل نے دونوں چیزیں شاہد کے سامنے کر دیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں دردانہ زوجہ حیدر علی کی موت کی رپورٹ تھی، جس میں تفصیل بتائی گئی تھی کہ دردانہ کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا تھا۔ خبر میں بتایا گیا تھا کہ پولیس کو شبہ ہوا کہ حیدر علی کے قاتل بھتیجے نے 6 ماہ پہلے اپنی چچی کو بھی زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا۔ چنانچہ لاش قبر سے نکال کر اس بات کی تصدیق کر لی گئی۔ صفدر، صفورہ اور شامل نے شاہد سے 3 دن کے بعد ملاقات کا وقت اسی لیے لیا تھا کہ اجمل شاہ کے اخبار سے یہ کام لے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی ضرورت کے مطابق حاصل کر لی گئی تھی۔ شامل کے لیے یہ مشکل کام نہیں تھا۔ اجمل شاہ نے بھی دلچسپی سے تعاون کیا تھا اور شامل کی مرضی کے مطابق خبر چھاپی تھی۔ اس تفصیل کا ری ایکشن بھرپور ہوا۔ شاہد کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کی کد پھٹی کی رگیں پھول گئیں اور وہ شدید ہیجان کا شکار نظر آنے لگا۔ دردانہ کے قتل کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ماں باپ کی موت کے بعد چچا اور چچی نے دونوں بھائی بہن کو جس طرح رکھا تھا، اس طرح شاید کوئی بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ اور پھر دردانہ نے تو خاص طور سے شاہد کو شہزادہ بنا کر رکھا تھا۔ اتنا خیال رکھتی تھی اس کا کہ شاہد کی گردن جھک جاتی تھی۔ وہ بھی دردانہ کو سگی ماں کی طرح چاہتا تھا۔ چچی کے قتل کے انکشاف نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ چچی کو بھی؟ میری چچی کو؟ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں نے آپ کے چچا کو قتل کیا ہے وہ 6 ماہ پہلے آپ کی چچی کو قتل کر چکے ہیں۔ ان کا پلان کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے اور انہوں نے بڑی ذہانت سے آپ کو قاتل بنا کر پیش کیا ہے۔ آپ دانستہ یا نادانستہ ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ میری چچی کو قتل کیا ہے؟ وہ بدستور ایک ہی جملے کی گردان کر رہا تھا۔ آپ یہاں آرام سے بیٹھ کر موت کا انتظار کریں، لیکن قانون بے وقوف نہیں ہے، ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ کی منگیتر عائزہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہی ہیں۔ آپ کے حق میں استغاثہ انہوں نے ہی دائر کیا ہے اور انہی کی درخواست پر پولیس نے لاش نکلوا کر اس کا پوسٹ مارٹم کرایا ہے۔ اوہ میرے خدا! شاہد کے چہرے پر نفرت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ تم بزدل ہو شاہد، احمقوں کی طرح اپنے آپ کو مٹا سکتے ہو۔ جو کام عائزہ نے کیا ہے وہ تمہاری بہن کو کرنا چاہیے تھا، لیکن خیر، تم مرنا چاہتے ہو، بے شک مر جاؤ، لیکن پولیس حیدر علی اور دردانہ کے اصل قاتلوں کو بہت جلد گرفتار کر لے گی۔ میرے چچا رخصت ہو گئے اور چچی نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط کیا گیا ہے۔ میری چچی میرے لیے ماں سے بڑھ کر تھیں، میں ان کے قاتلوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اور تم ان دونوں کے قاتلوں کو اچھی طرح جانتے ہو، شامل نے کہا۔ میں کیا کروں؟ وہ گلو کی لہجے میں بولا۔ اپنی احمقانہ ضد کو چھوڑ کر پولیس کی مدد کرو اور جن لوگوں نے دولت اور جائیداد کے لالچ میں تمہارے چچا اور چچی کو قتل کیا ہے انہیں روشنی میں لاؤ۔ عزیز احمد شاہد کے عزیز ترین دوستوں میں تھا۔ شاہد بھی اسے بے حد پسند کرتا تھا۔ شاہد کو عائزہ بھی پسند کرتی تھی، اور بھی جب اس نے محسوس کیا کہ شاہد بھی اسے پسند کرتا ہے تو دونوں تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ اس بات کا علم عزیز احمد کو بھی ہو گیا تھا۔ وہ اس بات سے خوش نہیں بلکہ بہت خوش ہوا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اس کی بہن کے لیے شاید ایک اچھا شوہر ثابت ہوگا۔ ادھر شاہد کے دل میں بھی یہ خیال تھا کہ وہ عزیز احمد سے اپنی بہن سائمہ کی شادی کروا دے، لیکن جلدی اسے اندازہ ہو گیا کہ سائمہ اور عزیز احمد ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ پھر نادر خان ان کے درمیان آ گیا اور بہت جلد حیدر علی کو اندازہ ہو گیا کہ سائمہ نادر خان کو پسند کرتی ہے۔ نادر خان خود بھی صاحب حیثیت آدمی تھا۔ حیدر علی اور دردانہ نے اسے ناپسند نہیں کیا، اور جب حیدر علی نے ان دونوں کی شادی کا فیصلہ کیا تو شاید ان سے متفق نہیں تھا، لیکن بہن کے مزاج کو سمجھتا تھا۔
وہ نکچڑی اور مغرور فطرت کی مالک تھی اور عموماً شاہد اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے اس فیصلے میں مداخلت نہیں کی، جبکہ نادر خان اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ نادر خان اور سائمہ کی شادی ہو گئی۔ نادر خان شاہد کا بہنوئی بن گیا، لیکن شاہد کو اس کا افسوس تھا۔ وہ نادر خان کی جگہ عزیز احمد کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ ہو نہ سکا۔ رفتہ رفتہ اسے اندازہ ہوتا گیا کہ نادر خان واقعی اچھا انسان نہیں ہے، وہ کسی قدر حاسد اور لالچی بھی تھا۔ اکثر وہ حیدر علی کی دولت اور کاروبار کے بارے میں چھان بین کرتا رہتا تھا، اور کئی بار اس نے شاہد سے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھیں۔ تمہیں جب چچا جان کی دولت اور جائیداد ملے گی تو تم ان کے کاروبار کو دیکھو گے یا اپنا کچھ اور کام کرو گے؟ ایک بار اس نے پوچھا۔ خدا انہیں سلامت رکھے، بس میں اس طرح کبھی نہیں سوچتا۔ سوچنا چاہیے، تمہارے اور سائمہ کے علاوہ ان کا کون ہے؟ ان کے بعد سائمہ کے معاملات بھی مجھے ہی دیکھنا ہوں گے۔ شاہد نے ناگواری سے منہ بنا لیا تھا۔ اسے نادر خان کی یہ بات بری لگی تھی، لیکن بہنوئی کا رشتہ تھا، اس نے کوئی اظہار نہیں کیا۔ سائمہ اور نادر خان کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی دردانہ کا انتقال ہو گیا۔ شاہد کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ ماں باپ کا نعم البدل دونوں چچا اور چچی اسے بہت پیارے تھے۔ جب صفدر علی اور میمونہ کار ایکسیڈنٹ میں مرے تھے تو دونوں بہن بھائی اچھے سمجھدار تھے۔ شاہد کافی عرصے تک گمسم رہا تھا۔ اگر چچا چچی سہارا نہ دیتے تو پتہ نہیں دونوں بہن بھائیوں کا کیا حال ہوتا۔ پھر جس انداز میں چچا چچی نے انہیں سینے سے لگایا تھا، اس میں دنیا داری نہیں بلکہ خلوص اور پیار تھا۔ چچی کی موت والدین کی موت کے بعد دوسرا عظیم سانحہ تھی۔ شاہد بہن سے چھوٹا تھا، لیکن بڑے بھائی جیسا پیار کرتا تھا، اس سے اور اس کی ہر خواہش کا احترام کرتا تھا۔ نادرہ بیگم کی موت کے بعد حیدر علی بے حد اداس رہنے لگا تھا۔ ایک دن نادر خان اور سائمہ رات کے کھانے پر آئے ہوئے تھے۔ کھانے کی میز پر حیدر علی نے اداس لہجے میں کہا، میں اس کاروبار کو فروخت کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کیوں چچا جان؟ نادر خان نے چونک کر کہا۔ بس شاہد کو کاروبار سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور میں تھک گیا ہوں، اب دل نہیں لگتا۔ آپ کے کاروبار کی تو دنیا تعریف کرتی ہے چچا جان، اتنے شاندار کاروبار کو آپ چھوڑ دینا چاہتے ہیں؟ نادر خان نے کہا۔ بس اب دل اکتا گیا ہے، حیدر علی نے اداسی سے کہا۔ آپ اپنی ذمہ داریاں نادر کو کیوں نہیں دے دیتے چچا جان؟ یہ بھی تو آپ کے بیٹے کی طرح ہیں۔ سائمہ نے کہا۔ نہیں، نادر خان اپنا کام کر رہے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے، حیدر علی نے ٹالنے والے انداز میں کہا اور بات بدل دی۔ نادر خان نے کسی طرح کا تاثر نہیں دیا تھا۔ البتہ سائمہ کے جانے کے بعد حیدر علی نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ مجھے سائمہ کی بات کے جواب میں یہ خشک رویہ اختیار کرنا پڑا۔ میں نادر خان کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا، اور پھر اس کے اہل خانہ بھی زیادہ اچھی ریپوٹیشن نہیں رکھتے۔ خاص طور سے نادر خان کا باپ بہت لالچی انسان ہے۔ نادر خان کے ہاتھ میں اپنا کاروبار دینے کا مطلب ہے کہ میں اسے یہ سب کچھ سونپ دوں۔ میرے دل میں ایک آرزو ہے شاہد، تم اپنا رویہ بدل دو، کاروبار میں دلچسپی لو اور میرا بوجھ ہلکا کر دو۔ دوسری صورت صرف یہ ہے کہ میں کاروبار فروخت کر دوں اور تم دونوں کو ان کے حصے دے دوں۔ ان دنوں وہ اس کاروبار کو فروخت کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی شاہد نے کچھ اور انکشافات کیے تھے جو بے حد اہم تھے۔ آپ نے یہ جادو کہاں سے سیکھا؟ صفورہ نے واپسی میں شامیر سے پوچھا۔ کون سا جادو؟ جو کام شاہد کا جگری دوست اس کی منگیتر اور محبوبہ نہ کر سکی، آپ نے ایک ہی داؤ میں اسے چت کر دیا۔ چھوڑو یار، کوئی جادو وادو نہیں، آج تک تم پر تو کوئی جادو کارگر نہیں ہو سکا، شامیر نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں تو سر سے پاؤں تک سحر زدہ ہوں، دن رات مرشد مرشد کی گردان کرتی رہتی ہوں، صفورہ شوخی سے بولی۔ شامیر نے کار کو بریک لگا دیے۔ کیا ہوا؟ صفورہ چونک کر بولی۔ تمہارے ان الفاظ سے میرے دل کو ایسا ہی جھٹکا لگا ہے
ویسے اس ریسٹورانٹ میں کافی بہت اچھی ملتی ہے، شامیر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کافی پیتے ہوئے صفورہ نے کہا، آپ نے آخر پانسا پلٹ ہی دیا، ورنہ بابر علی تو یہ کیس ختم کر چکا تھا۔ بیچارے شاہد کو عمر قید یا پھانسی کی سزا ہو جاتی۔ ابھی شاہد سے ایک دو ملاقاتیں اور کرنی ہیں، اس کا کیس ہم طارق مفتی کو دیں گے۔ آپ یقین کریں میرے دل میں بھی یہی تھا۔ شاہد میر تھوڑی دیر خاموش رہ کر بولا، ایک اور کام کرنا ہے، اور وہ یہ کہ عزیز احمد اور اس کے گھر والوں کو کچھ دن کے لیے منظر عام سے ہٹا دیا جائے، یہ ضروری ہے۔ پھر شامیر صفورہ کو اس کی وجہ بتانے لگا۔ عزیز احمد نے شامیر کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ میرے پاس ایسی جگہ موجود ہے، ہمارا آپ سے مکمل رابطہ رہے گا، شامیر نے کہا۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی صفورہ بہن، عائشہ نے آنسو بھری آواز میں کہا۔ یار، بہن کہہ کر بھی ایسا کہہ رہی ہو، اپنی شادی میں بلانا مت بھولنا، صفورہ نے کہا اور عائشہ سسک پڑی۔ مٹھل فش فارم پر نوکر تھا، فارم پر دوسرے لوگ بھی نوکری کرتے تھے، مگر مٹھل نادر خان کا منہ چڑھا تھا۔ نادر خان نے اسے فارم ہاؤس پر ہی رہنے کی جگہ بھی دی تھی۔ اس روز مٹھل اچانک فارم ہاؤس سے غائب ہو گیا۔ دوسرے لوگوں کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ ایک کارکن صرف اتنا بتا سکا کہ شاید کوئی شخص اس کو فارم سے بلا کر لے گیا تھا۔ اس نے مٹھل کو فش فارم سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ نادر شاہ کو شام کو پتہ چلا کہ مٹھل صبح سے غائب ہے تو وہ پریشان ہو گیا اور اپنے طور پر مٹھل کو تلاش کرنے لگا، لیکن یہ کوئی نہیں جان سکا تھا کہ زمان شاہ نے سادہ لباس میں بڑی ہوشیاری سے مٹھل کو فارم ہاؤس سے اٹھا لیا تھا اور اس وقت وہ شامیر کے تھانے کے ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ شامیر کا ڈرائنگ روم بڑے طریقے سے سجایا گیا تھا، جسے دیکھ کر ہی احساس ہو جاتا تھا کہ یہاں کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس وقت مٹھل بھی خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے ایسی خوفناک جگہ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہاں مٹھل، تم شاہد کو تو اچھی طرح پہچانتے ہو؟ زمان شاہ نے سرد لہجے میں پوچھا۔ جی مائی باپ، مٹھل کی آواز بڑی مشکل سے نکلی تھی۔ اس رات جب سیٹھ حیدر علی کو قتل کیا گیا تھا تو شاہد کو فارم ہاؤس کے کون سے کمرے میں قید کیا گیا تھا؟ زمان شاہ کی آواز ابھری۔ مٹھل کی جان نکلنے لگی۔ جواب دو۔ زمان شاہ کی آواز سانپ کی پھنکار جیسی تھی، ساتھ ہی اس نے میز پر رکھا ہوا رول اٹھا لیا۔ مٹھل ایک عام آدمی تھا۔ زمان شاہ کے انداز پر اس کی زبان کھل گئی۔ پھر اس نے وہ سب کچھ اگل دیا جو اس سے پوچھا بھی نہیں گیا تھا۔ جو کچھ کہہ رہے ہو وہ اس ٹیپ میں ریکارڈ کر لیا گیا ہے۔ اگر عدالت میں تم اس بیان سے مکرے تو تمہیں بھی ان مجرموں کے ساتھ پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے۔ پھانسی کا مطلب جانتے ہو نا؟ جی مائی باپ، مٹھل نے لرزتے ہوئے کہا۔ تم نے قتل کے اس جرم میں برابر کی شرکت کی ہے، اس لیے تم سزا سے نہیں بچ سکتے، لیکن اگر تم نے قانون کی مدد کی تو تمہیں معافی مل جائے گی۔ دوسری صورت میں تم جانتے ہی ہو کہ کیا ہوگا۔ میرے کو معافی دے دو سائیں، مٹھل نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کو جو کہا ہے وہی عدالت میں کہوں گا۔ ٹھیک ہے۔ مٹھل کو لاک اپ میں بند کر دیا گیا اور شامیر صفورہ ڈرائنگ روم سے نکل کر آفس میں آ بیٹھے۔ بڑا کامیاب چھاپا رہا سر، آپ نے بڑے زبردست مہرے پر ہاتھ ڈالا ہے، کمال کے انکشافات کیے ہیں اس نے۔ اب کس کا نمبر ہے؟ صفورہ نے کہا۔ سائمہ، شامیر بولا۔ نادر خان سخت پریشان تھا۔ ایک ادنا سے ملازم کی گمشدگی کوئی اہم بات نہیں تھی، لیکن مٹھل ادنا ملازم نہیں تھا، وہ اس کا خاص آدمی تھا۔ اس کے سینے میں اتنے راز دفن تھے کہ اگر وہ ان کا انکشاف کر دے تو نادر خان گردن تک دلدل میں دھنس جائے۔ ویسے اسے مٹھل پر بھروسہ تھا کہ وہ کبھی اس کا راز فاش نہیں کرے گا، لیکن وہ گیا کہاں؟ وہ پرانا نوکر تھا اور کبھی اس نے ایسی کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں کی تھی۔ پھر اس کے دماغ میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ گھر سے فون آیا تھا، بتایا گیا کہ پولیس سائمہ کو گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ دوپہر تک وہ کچھ بول ہی نہیں سکا۔ بمشکل اس نے کہا، کیا؟ کب؟ اسے اپنے چچا حیدر علی کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد
نادر خان ایک لفظ نہ بول سکا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ دل چاہ رہا تھا کہ کسی تاریک گوشے میں چھپ جائے۔ اسے اپنے چاروں طرف کالے ناگ لہراتے نظر آ رہے تھے۔ اس سے بھی زیادہ خراب حالت سائمہ کی تھی۔ اس وقت وہ شامیر کے ڈرائنگ روم میں پولیس کی تفتیشی ٹیم کے سامنے بیٹھی تھی۔ جب اسے گرفتار کر کے بتایا گیا تھا کہ اسے اپنے چچا حیدر علی کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا جا رہا ہے تو اس نے سخت احتجاج کیا تھا۔ قتل کا مجرم تو گرفتار ہو چکا ہے اور اس نے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ یہ سب تمہیں تھانے چل کر معلوم ہو جائے گا کہ اصل قاتل کون ہے۔ سائمہ نے دیر تک مدافعت جاری رکھی، لیکن یہاں آ کر اس کی ہمت پست ہو گئی۔ جی سائمہ بیگم، آپ نے اور آپ کے شوہر نے حیدر علی کی ساری دولت ہڑپ کرنے کے لیے اپنے چچا اور اکلوتے بھائی کی قربانی دے دی۔ میں نے کیا کیا؟ اس کے حلق سے بھچی بھچی آواز نکلی۔ جو آپ نے کیا ہے شاید نے وہ حقائق بتا دیے، پولیس آفیسر نے کہا، اور سائمہ کے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ اس کے پورے بدن نے پسینہ اگل دیا تھا۔ آپ سے زیادہ محسن کش کون ہو سکتا ہے؟ جس چچا نے آپ کو باپ سے زیادہ پیار دیا، آپ نے اس سے زندگی چھین لی اور اپنے چھوٹے بھائی کے لیے موت کا بندوبست کر دیا۔ کوئی رشتہ آپ کو عزیز نہیں رہا، صرف دولت کے لیے، جبکہ آپ کے پاس بہت کچھ تھا۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، سائمہ ہی جانی انداز میں بولی۔ تم اور تمہارا شوہر اب موت کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ اپنی گردن میں پھانسی کا پھندا محسوس کرو اور غور کرو کہ تم نے اپنی عمر، اپنی خوشیاں کس طرح کھو دیں، اور اپنا اعمال نامہ سنو۔ سامان شاہ کے اشارے پر ایک سپاہی نے وہ ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا جن کا رابطہ 2 بڑے لاؤڈ اسپیکروں سے تھا۔ بڑے حال نما کمرے میں شاہد کی آواز گونج اٹھی اور سائمہ کا رواں رواں خوف سے کانپ اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی اور چہرے پر زردی پھیل گئی۔ اپنا جرم قبول کر لو، نجات کا راستہ تلاش کرو۔ اور سائمہ سو گئی۔ اس پر نیند جیسی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ سب کچھ بتانے لگی، سب کچھ سنانے لگی۔ اس پر نیم غشی کسی کیفیت طاری تھی اور اس کی زبان بے اختیار ہو گئی تھی۔ دماغ بول رہا تھا، دل بول رہا تھا اور زبان ان کے تابع ہو گئی تھی۔ وہ بس بول رہی تھی، سارے بھید کھول رہی تھی، اور اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ ویڈیو کی شکل میں ریکارڈ ہو رہا تھا۔ سائمہ کی گرفتاری بلا وجہ نہیں ہوئی تھی۔ پولیس مکمل ثبوتوں کے بنا کسی پر ہاتھ نہیں ڈالتی، مگر یہ ثبوت پولیس کو کہاں سے ملے؟ اور فوراً ہی اسے مٹھل کی گمشدگی یاد آئی۔ او میرے خدا! کیا مٹھل پولیس کے ہاتھ لگ گیا ہے؟ کیا اس نے زبان کھول دی؟ اس کا دل مچلنے لگا۔ ایک دم اس نے سوچا کہ یہاں سے سیدھا ریلوے اسٹیشن جائے اور ٹرین میں بیٹھ کر کہیں بھی چلا جائے، روپوش ہو جائے۔ لیکن یہ کاروبار، یہ عیش و عشرت، اور پھر سائمہ۔ اس نے خود کو سنبھالا اور آفس سے باہر نکل آیا۔ اس نے اپنے وکیل کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ وکیل سے کہے کہ وہ اور کچھ کرنے کے بجائے سب سے پہلے اس کی ضمانت قبل از گرفتاری کرا لے۔ لیکن اس کی بدنصیبی تھی کہ کیس شامیر جیسے آفیسر کے چنگل میں آ گیا تھا۔ وہ بھیڑیوں کا شکاری تھا اور نادر خان جیسی بھیڑیں اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھیں۔ وہ کار کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اسپیشل پولیس کے 2 بندے اس کے دائیں بائیں آ کھڑے ہوئے۔ نادر خان صاحب، ان میں سے ایک نے کہا۔ ہاں، کیا باتیں؟ نادر خان نے کرخت لہجے میں کہا۔ آپ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ وہ آپ کے لیے شاہی سواری موجود ہے، ان میں سے ایک نے اشارہ کیا اور نادر خان نے دوسری طرف دیکھا۔ تھوڑے فاصلے پر پولیس موبائل کھڑی تھی۔ چلیے، دوسرے نے ریوالور نکال کر نادر خان کی کمر سے لگا دیا۔ یہ کیا؟ نادر خان کی ساری اکڑ فوں غائب ہو گئی۔ اسے موبائل کی طرف جانا پڑا اور پھر اسے بڑے پیار سے تھانے اور ڈرائنگ روم میں لے آیا گیا، جہاں شامیر صفورہ اور شاہی جلاد یعنی زمان شاہ موجود تھا۔ آپ لوگوں نے میری بیوی کو بھی گرفتار کیا ہے، مجھے اطلاع ملی ہے۔ آپ کی اطلاع بالکل ٹھیک ہے، صفورہ نے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ مہمان خانے میں، آپ اسے لاک اپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں گرفتار کیوں کیا گیا ہے؟
آپ دونوں کو حیدر علی کے قتل کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ میرا اس قتل سے کیا تعلق ہے؟ قاتل تو گرفتار ہو چکا ہے اور اس نے آپ کی گھڑی ہوئی کہانی سنا دی ہے اور صاحب کھیل ختم ہو گیا۔ آپ کا لالچ آپ کے قتل میں پھانسی کا پھندا بن گیا۔ اب آپ ہمیں داستان ہوش ربا سنا دیجیے۔ میں اپنے وکیل کے بغیر کوئی بات نہیں کروں گا۔ مجھے اپنے وکیل کو فون کرنے دیجیے۔ یہ کھیل کھیلنے کے لیے تو بہت وقت ہے۔ فی الوقت اور فی الحال آپ چور سپاہی پر چور سپاہی کھیل لیجیے۔ چور آپ، سپاہی ہم۔ یہ سب غیر قانونی ہے۔ یہ آوازیں قانونی ہیں۔ انہیں سننے کے لیے آپ کو بہت سے فیصلے کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ زمان شاہ کے اشارے پر آپریٹر نے وہ پروجیکٹر آن کر دیا جس پر پہلے مٹھل اور پھر سائمہ کی اب فلم اور آوازیں دکھائی دینے لگیں اور نادر خان کے دل و دماغ پر کوڑے برسانے لگیں۔ اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اس طرح تو پوری کہانی ختم ہو جائے گی۔ شاہد کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ 2-3 پیشیوں میں اسے سزائے موت یا عمر قید سنا دی جائے گی اور بس۔ لیکن یہ نیا کھیل کیسے شروع ہو گیا؟ اور اس وقت اس کے بدن کا سارا خون سمٹ کر کنپٹیوں میں آ گیا۔ دماغ کی نسیں پھول گئیں جب اسے شاہد کا نیا بیان سنوایا گیا۔ اس نے اپنا سارا اقبالی بیان بدل دیا تھا۔ وہ سب کچھ بتا رہا تھا جو اس کیس کی اصل صورت تھی۔ اس کے بعد سوالات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے نادر کے ذہن کو نچوڑ کر رکھ دیا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ پھانسی کے پھندے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نادر خان ایک صاحب حیثیت گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ مالی طور پر وہ مستحکم تھا، لیکن نئے دور کے نوجوانوں کی طرح اس کی خواہش تھی کہ وہ کسی مالدار گھرانے میں شادی کرے۔ پھر جب اس کی ملاقات سائمہ سے ہوئی اور اسے سائمہ کے بارے میں تفصیلات معلوم ہوئیں تو وہ اس پر ریجھ گیا۔ سائمہ خوبصورت تھی اور دولت مند بھی۔ اس کے والد و چچا کی دولت کا آدھا حصہ اس کی ملکیت تھا۔ اس نے سائمہ پر پنجے گاڑنے شروع کر دیے اور اسے مایوسی نہیں ہوئی۔ سائمہ پوری طرح اس کی مٹھی میں آ گئی اور وہ اس کے گھرانے میں داخل ہو گیا۔ اس نے اس مختصر سے گھرانے کے ایک ایک فرد کا جائزہ لیا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن شاید اسے پسند نہیں کرتا۔ ایک بار اس نے سائمہ سے اس بارے میں بات کی تو سائمہ نے کہا، ہاں مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ شاید آپ سے کھچا کھچا رہتا ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ عائزہ کو چاہتا ہے تو میں نے اس کے راستے میں کون سی رکاوٹ ڈالی؟ وہ اپنے کام سے کام رکھے۔ وہ خود ہمارے درمیان رکاوٹ تو نہیں بنے گا۔ میں ہر رکاوٹ کو راستے سے ہٹانا جانتی ہوں۔ یہ الفاظ سائمہ نے جس لہجے میں کہے تھے، نادر خان کو اس سے بڑا اطمینان ہوا تھا اور پھر اس نے قدم آگے بڑھائے تھے۔ نادر خان اور سائمہ جانتے تھے کہ لاؤبالی فطرت کے مالک شاہد کو حیدر علی کے کاروبار سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مست رہتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے منصوبے کے تحت کہا، شاہد کو چچا جان کے کاروبار سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر یہ کاروبار اسے دے دیا گیا تو اسے تباہ کر کے رکھ دے گا اور مجھے اس کا بہت افسوس ہوگا۔ اس کا حل ہے میرے پاس، سائمہ نے کہا۔ کیا؟ شادی کے بعد میں چچا جان کو مجبور کر دوں گی کہ وہ کاروبار آپ کے حوالے کر دیں۔ سائمہ نے وہ بات کہہ دی جو نادر خان اسے کہلوانا چاہتا تھا، لیکن وہ نہ ہوا جو نادر خان کا منصوبہ تھا۔ شادی ہو گئی، کچھ وقت بھی گزر گیا، لیکن جب سائمہ اور نادر خان نے اپنے مقصد کا اظہار کیا تو حیدر علی نے خوش اسلوبی سے انکار کر دیا۔ حیدر علی تجربہ کار آدمی تھا اور نادر خان کے خاندان سے بھی واقف تھا۔ بیوی کی بیماری کے بعد وہ دوسرے انداز میں سوچنے لگا تھا۔ بہتر ہے وہ اس کاروبار کو فروخت کر کے سائمہ اور شاہد کو ان کے حصے دے دے۔ پھر دردانہ کا انتقال ہو گیا۔ سائمہ نے کافی دن کے بعد نادر خان کے اکسانے پر حیدر علی سے پھر بات کی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ اب اپنا کاروبار نادر خان کو سونپ دے۔ نادر خان اس کی بہتر دیکھ بھال کرے گا، لیکن حیدر علی نے صاف انکار کر دیا۔ تم نے دیکھا انکل کا رویہ کیسا ہے؟ سائمہ
یہ میری توہین ہے। کیا میں کوئی چور اچکا ہوں؟ انکل کے دل میں میرے لیے جو کچھ ہے آج وہ کھل کر سامنے آ گیا، اور تم دیکھنا وہ تمہیں تمہارا حصہ دینے میں بھی انصاف نہیں کریں گے۔ کیسے انصاف نہیں کریں گے؟ میں اپنا حق وصول کرنا جانتی ہوں۔ تم ایک معصوم سی لڑکی ہو، کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ جانے تو نادر خان، میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ سائمہ کے لہجے میں سانپ کی سی پھنکار تھی۔ نہیں سائمہ، میں تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ شاہد انکل سے بہت قریب ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔ نادر خان سائمہ کو بھڑکا کر پکا کر رہا تھا۔ میں سب کو راستے سے ہٹا دوں گی نادر، ایک ایک کی چھٹی کر دوں گی۔ یہ دولت، یہ کاروبار ہمارا ہے، صرف ہمارا، کوئی اسے ہم سے نہیں لے سکتا، سائمہ نے کہا۔ بات صاف ہو گئی۔ نادر خان نے سائمہ کو شیشے میں اتار لیا۔ منصوبہ اس نے پیش کیا اور دونوں نے اس کے نوک پلک پر غور کیا۔ اس منصوبے میں حیدر علی کا قتل اور اس قتل کے الزام میں شاہد کو پھنسانا تھا۔ سائمہ خود غلط تھی، ورنہ ضرور سوچتی کہ جن کے خلاف وہ یہ مقدمہ بنا رہی ہے ان میں سے ایک اس کا مشفق چچا ہے اور دوسرا اس کا بھائی۔ لیکن نادر خان نے اسے ہپناٹائز کر دیا تھا اور وہ سارے رشتے بھول گئی تھی۔ منصوبے کے مطابق نادر خان نے رات کے کھانے پر شاہد سے کہا، شاہد کل مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کس بارے میں بھائی؟ یار، فارم ہاؤس پر کچھ مہمان آ رہے ہیں، یہ فش فارمنگ کے ایکسپرٹ ہیں، مجھے ان سے بہت مدد ملے گی، بس میں تمہیں ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن بھائی میں جائے گا، شاید آپ کے ساتھ جائے گا نادر۔ سائمہ نے بڑی بہن کا حق استعمال کیا اور شاہد کو خاموش ہونا پڑا۔ منصوبے کے مطابق نادر خان شاہد کو ساتھ لے کر فارم ہاؤس پہنچ گیا۔ یہاں رسمی طور پر مہمانوں کے استقبال کی کچھ تیاریاں کی گئیں، جن میں مٹھل پیش تھا۔ اسے شاید نادر خان نے کچھ ہدایات دی تھیں اور وہ بار بار مسکرانے لگتا تھا۔ شاہد یہاں سخت بور ہو رہا تھا، لیکن بہن نے کہا تھا اس لیے وہ نادر خان کی بات مان رہا تھا۔ شام ہو گئی، کوئی مہمان نہیں آیا۔ تب نادر خان نے شاہد سے کہا کہ وہ مہمانوں کو لینے جا رہا ہے۔ شاہد کو وہ ایک کمرے میں چھوڑ گیا تھا۔ نادر خان کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو شاہد نے موبائل فون کان پر لگا کر اسے مہمانوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے موبائل نکالنے کی کوشش کی، لیکن موبائل نہ ملا۔ وہ حیران ہو گیا، موبائل کہیں نہیں تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے موبائل میز پر رکھا تھا، وہ وہاں سے غائب تھا۔ دوسری جگہوں پر اسے تلاش کرنے کے لیے اس نے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو حیران رہ گیا، دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے زور زور سے دروازے کو پیٹا تو چھوٹی کھڑکی سے مٹھل نے جھانکا۔ یہ دروازہ باہر سے کس نے بند کیا ہے؟ نادر سائیں نے بابا میرے کو بولا ہے کہ دروازہ نہیں کھولو، اور کہا ہے کہ آپ کوئی گڑبڑ کرو تو آپ کے پیروں میں گولی مار دوں، مٹھل نے کہا۔ شاید دنگ رہ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ نادر خان کیا چاہتا ہے؟ نادر خان جو چاہتا تھا اسے رات کو معلوم ہو گیا، جب نادر خان کے ساتھ سائمہ بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ پیچھے مٹھل گن لیے اندر آیا تھا۔ شاہد نے غصے سے کچھ بولنے کی کوشش کی تو نادر خان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اس وقت صرف سنو، بولو مت شاہد۔ دولت کے حصول کے لیے بڑے بڑے کھیل ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ایسا ہی کھیل ہے۔ میں نے اور سائمہ نے فیصلہ کیا ہے کہ حیدر علی کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ویسے بھی اپنی بیگم کی موت کے بعد وہ اداس رہنے لگے ہیں، ہم انہیں ان کی بیگم کے پاس روانہ کر رہے ہیں۔ سائمہ تم سے کچھ کام لینا چاہتی ہیں، سائمہ نے کہا۔ ہاں شاہد، ہم نے سب کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں تم اور عائشہ کی فیملی بھی ہے۔ 10 لاکھ روپے کے عوض ایسے لوگوں کو تیار کیا ہے جو کرائے کے قاتل ہیں۔ اگر تم نے ہماری ہدایت کے مطابق کام نہیں کیا تو وہ لوگ عزیز احمد، عائشہ اور ان کے اہل خاندان کو بم سے اڑا دیں گے۔ یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ انہیں وہ رقم اس وقت ملے گی جب وہ اپنا کام کر لیں گے۔ ہاں، وہ لوگ بچ سکتے ہیں اگر تم ان کے لیے قربانی دو۔ حیدر علی کو قتل کر دیا جائے گا اور اس قتل کی ذمہ داری تم لوگے۔ سائمہ اسے پورا منصوبہ سمجھاتی رہی اور شاہد
پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے بس اتنا کہا، سائمہ، تم چچا چچی کی ساری مہربانیوں کو بھول جاؤ گی؟ یہ طور ہی بھول جانے کا ہے شاہد۔ تم اگر عائشہ اور اس کے اہل خاندان کی زندگی چاہتے ہو تو وہی کرو جو کہا جائے۔ شاہد کو فارم ہاؤس سے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ ساری رات اور دوسرے دن قید رہا۔ مٹھل اس کی نگرانی کرتا رہا۔ ادھر پروگرام کے مطابق سائمہ نے حیدر علی کو اپنے ہاتھ سے گولیاں ماری اور پستول ایسی جگہ چھپا دیا جو نادر خان کو معلوم تھی۔ بعد میں سائمہ نے بہترین ڈرامہ کر کے پولیس کو خبر کی اور باقی کارروائی ہوئی۔ شاہد نے عائشہ اور اپنے عزیز دوست کی زندگی بچانے کے لیے اپنی قربانی دے دی، لیکن قدرت کے اشارے کچھ اور تھے۔ اجمل شاہ عزیز احمد کو لے کر شامیر کے پاس پہنچ گیا اور شامیر کے ریکارڈ میں تھا کہ اس نے کسی بے گناہ کو موت کے منہ میں نہیں جانے دیا تھا۔ شاہد تا قیامت عائشہ کے خاندان کے لیے رسک لے کر زبان نہ کھولتا، لیکن شامیر نے اس کی چچی کے قتل کی کہانی گھڑ کر سنائی اور وہ ضمیر کی تڑپ کا شکار ہو گیا اور اس نے سب کچھ اگل دیا۔ یہ شامیر کا سب سے کامیاب حربہ تھا، جس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ حالانکہ نادر خان نے اپنے منصوبے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آلۂ قتل اس نے شاہد تک پہنچایا تھا کہ وہ اسے لے کر مقررہ وقت پر پولیس اسٹیشن پہنچ کر خود کو قاتل کی حیثیت سے پیش کر دے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کوشش کر کے شاہد کو ضرور بچا لے گا۔ شامیر کے اشارے پر یہ کیس طارق مفتی کو دے دیا اور اس نے 3 پیشیوں میں ہی شاہد علی کو باعزت رہا کرا لیا۔ نادر خان اور سائمہ کے بارے میں صرف ایک ہی اطلاع تھی کہ انہیں اس گھناؤنے جرم کے نتیجے میں سزائے موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔